अस्सलाम वालेकुम। KSK नॉवेल्स पर आप सबको वेलकम। आज एक और ख़ूबसूरत मुकम्मल नावल के साथ हाजिर हैं जिसका नाम है मेटा कमला ढोला। इस नावल की राइटर हैं मैमूना खुर्शीद अली। चलें नावल की जानिब बढ़ते हैं। अरे तुझे धक्का लगियो, तुझे काला नाग डसियो हो, दिन चढ़ आया दोपहर होने वाली है। हस्बे मामूल इसकी सुबह का आगाज़ नानी के सलावातों से हुआ था। इसने आंखें मसलते हुए वक्त देखने की कोशिश की, लेकिन नींद इस बुरी तरह हावी थी कि वक्त दिखाई नहीं दे रहा था। अब ज़ुबैर की खी खी की आवाज़ें भी आने लगी थीं। कमबख्तों निकटुओं, सारे उम्र बाप ने ना कमाया, नाना की दौलत पर ऐश करते रहे, अब तुम भी बाप के ही रस्तों पर चलोगे। नानी, अगर मैं अम्मी को खाला बशीरन के सोए में लेकर नहीं जाऊंगा तो खाला बशीरन की रूह आपको रात को सताने आ जाएगी। हो तो तुम बाबू फारूक की नस्ल, मुझे काहे को फैज़ देने लगे। नानी, आप मुझे खाला बशीरन के सोए में ना भेजें, कहीं और भेज दें, मैं बखुशी चला जाऊंगा, मगर वहाँ अंदरून शहर की गंदगी और गलियाँ, उफ, सुबह सुबह सारा मूड ही खारत हो जाता है। तेरी माँ इन्हीं गलियों में पैदा हुई थी और तेरा बाप भी वहीं की पैदावार है। कभी तो आप कहती हैं कि अब्बू अम्मी से 15 बरस बड़े हैं और इंडिया से आए थे। कमबख्त, मैंने ऐसा कब कहा? वो इंडिया में पैदा तो हुआ था मगर पला बढ़ा तो यहीं है। लो जी सुन लो, नानी भी एक बयान पे कायम नहीं रहती। ज़ुबैर हंसा। अपनी सूरत दफ़ा कर मेरे आगे से। तेरी सूरत, आहा तेरी सूरत निगाहों में फिरती रहे, इश्क तेरा सताए तो मैं क्या करूं, तेरी सूरत। ज़ुबैर, सनोबर की करखत आवाज़ उभरी तो ज़ुबैर ने कॉलर में गर्दन घुसा ली। फिर टोन बदल कर बोला, हो गई आप तैयार? सुबहान अल्लाह, ये सोए में जाने की तैयारी है। ऐसा लग रहा है जैसे अपने दूसरे फर्जंद का रिश्ता देखने जा रही हैं। देख रही हैं नानी आप? ज़ुबैर, मुंह बंद करो और गाड़ी निकालो, सनोबर ने सख्ती से कहा। हाय, दूसरे फर्जंद का रिश्ता ये क्या देखेगी? पहला फर्जंद भी मैंने ब्याह दिया, उम्र भर का ठेका देकर गया था इसका बाप मुझे। ज़ुबैर ने तोपों का रुख माँ की तरफ करवा दिया था। अब नानी सारा दिन अम्मी का पीछा नहीं छोड़ेंगी। वो हंसते हुए घर से निकल गया। सनोबर गुस्से में इसके पीछे घर से निकली थी। इधर नानी शुरू हो चुकी थी। ऐना ने बिस्तर में बैठे बैठे लंबी सी जमाई ली, फिर आलती पालती मार कर अपने दोनों हाथ गोद में रख लिए। इसे इस घर में 8वां दिन था और इन 8 दिनों में कोई सुबह ऐसी नहीं थी कि नानी की आवाज़ के बिना वो उठी हो। चांद को मैंने ही ब्याह दिया, वरना अब तक वो भी लंडोरा ही फिर रहा होता। घर बैठे बिठाए चांद सी दुल्हन, लाखों का जहेज आ गया। ऐसी नेक बच्ची है कि मुंह में जुबान तक नहीं है। फ़ख्र इनबिसात से ऐना की आंखें चमकने लगीं और गरूर से गर्दन तन गई। वो अंगड़ाई लेते हुए वॉशरूम में चली गई। नानी का इस घर पे सबसे बड़ा एहसान है। शाहजेब ने जलते कलसते हुए टाई की गिरा बांधी। और यह एहसान मुझ नाचीज़ पे ही होना था। मैं मरा जा रहा था शादी के बगैर। 26 साल के शाहजेब मियाँ कवारे फिर रहे थे। इससे किसी की नहीं, सिर्फ नानी की ही नाक कट रही थी। इनकी जायदाद की इकलौती वारिस, अम्मी की इकलौती बेटी के सबसे बड़े साहबजादे 26 साल की उम्र में कवारे थे। एक जाहिल और मगरूर लड़की मेरे गले में डाल दी, शाहजेब ने कलसते हुए सोचा। वो बालों में ब्रश फेर कर ड्रेसिंग रूम से निकला तो सामने मोहतरमा को देखकर मूड ख़राब हो गया। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, जब मैं घर से निकला करूं तो मेरे सामने मत आया करो। ऐना का मुंह उतर गया। वो शाहजेब की शक्ल देख कर रह गई। हमने नाश्ता करना है, वो मुंह फुलाकर बोली। इसका अंदाज़े तकल्लम शाहजेब को सख्त जहर लगता था। मोहतरमा मजिस्ट्रेट साहिबा, ये हुक्म आप इज़्ज़तना खादिम को नहीं, इस घर की सुपर पावर जो आल इन आल हैं, इन्हें सुनाएं ताकि कनीज़ें आपके लिए तनावल का इंतज़ाम करें। वो जल कर बोला तो ऐना के खाक भी पल्ले नहीं पड़ा। शर्माते हुए बोली, अभी से आप आल औलाद की बातें कर रहे हैं? अभी हमारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं? फ़कत 8 दिन। शाहजेब ने तिलमिला कर लब भींच लिए और तेज़ी से बाहर निकल गया। अरे शाहजेब, बिना नाश्ता किए ही जा रहे हो? नानी की आवाज़ ने कदम रोक लिए। जी, जवाब मुख्तसर आया। क्यों? तफ्तीश शुरू हो चुकी थी। बस मेरी तबीयत सही नहीं है। नानी ने होल कर दिल थाम लिया। ज़रूर नज़र लग गई है। जब से शादी हुई है मैं देख रही हूँ, बिल्कुल ही गुमसुम होकर रह गया है। शाहजेब ने सुलगती निगाहों से नानी की तरफ देखा। एक पटाखा ला तो दिया है मेरे लिए आपने, वही बोल लेता है काफ़ी है। इसने जलते कुड़ते हुए सोचा। मेरे बच्चे, इधर आकर बैठ मेरे पास। नानी ने मोहब्बत से शाहजेब का हाथ पकड़कर अपने तख्त पर बिठा लिया। इनके हाथों का लम्स पाते ही शाहजेब की सारी कदूरत गायब हो गई। नानी कितनी बेलौस मोहब्बत करती हैं हमसे, हमारे सिवा नानी का दुनिया में है ही कौन। तभी ऐना सामने से आती नजर आई। शाहजेब की पेशानी शिकन आलूद हो गई। सहेब अभी तक नहीं उठा। फज्जा फिजा भी सोई हुई है। सोया रहने दे नानी, रात देर से सोए थे। मैं ऑफिस में ही चाय पी लूँगा।
آدھی رات تک ٹیلی ویژن میں بیٹھے رہتے ہیں، جلدی کیوں نہیں سو جاتے؟ آدھی رات تک تو یہاں مہمانوں کی آمد و رفت رہتی ہے، یہ لوگ اگر جلدی سو جائیں تو مہمانوں کی توازہ کون کرے گا؟ یہاں تو کوئی پانی بھی نہ پوچھے۔ اس نے طنزیہ نظروں سے اینا کو دیکھا جو نانی سے چپکی بیٹھی تھی۔ تو اپنی اماں سے کہہ دیا کرو، وہ پوچھ لیا کرے گی پانی کو، اور اپنے باپ کو روکتے کیوں نہیں؟ نکٹھو نے زندگی بھر کوئی کام کر کے نہیں دیا اور اب سیاست کا شوق پیدا ہو گیا۔ چائے تو میں بھی بنا دوں گی اگر یہ پینا پسند کریں۔ ہائے میری بچی، تو 8 دن کی دلہن، ابھی تو میں نے تیرا ہاتھ میٹھے میں بھی نہیں ڈلوایا، میں بنا کر دیتی ہوں۔ نانی کے اس لاڈ پہ شاہ زیب جل کر بھسم ہو گیا۔ سارا دن خود تو آلتی پالتی مارے نانی کے پاس بیٹھی رہتی ہے اور گھر کا کام امی اور فضا بھاگ بھاگ کر کرتی ہیں۔ ذرا سی دیر سویر ہو جائے تو نانی کی صلواتیں شروع۔ فضا تو چلو بچی ہے، مگر امی تو اس گھر کی مالکن ہے، نانی کو ذرا خیال نہیں ہے، اینا کے سامنے بے عزتی کر رہی ہیں۔ وہ جل کوڑ کر ماں سے کہتا تو صنوبر ہنس پڑتی، پگلا ہو گیا ہے تو بھی، پتہ نہیں کیسی باتیں کرنے لگا ہے، حالانکہ گھر میں اماں سب سے زیادہ تم ہی سے پیار کرتی ہیں۔ تمہارے ابو نے تمہارا نام شاہ زیب رکھا تھا، لیکن اماں تمہیں چاند ہی کہتی ہیں۔ نانی نے تو سب کے نام اپنی مرضی سے رکھ رکھے ہیں، زبیر کو جوبیر، فضا کو فجا، حمزہ کو حمجہ، ایک صہیب ہی خوش نصیب ہے جس کا نام درست بولا جاتا ہے۔ وہ جل کر کہتا۔ نانی اور اینا کے درمیان کچن میں جانے پہ کشمکش چل رہی تھی۔ نانی کہتی تھی وہ چائے بنائیں گی اور اینا کہتی تھی وہ چائے بنائے گی۔ ایک دوسرے پر نثار خالہ بھانجی کا پیار شاہ زیب مزید نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر چلا گیا۔ ارے یہ چاند کہاں گیا؟ اینا کے جانے کے بعد نانی کو اچانک خیال آیا۔ صہیب آنکھیں مسلتے ہوئے ان کے پاس تخت پر آ کر لیٹ گیا۔ نانی، چاند تو رات کو نکلتا ہے، یہ تو سورج کا وقت ہے، ناس پیٹے پرے ہٹ، بچہ بھوکا پیاسا نکل گیا، ڈوب کر مر جائے بہن جو پڑی سو رہی ہے۔ فضا کو پتہ تھا اگر وہ اس وقت کمرے سے نکلی تو اس کی خوب شامت آئے گی، اس لیے وہ ڈھیٹ بنی سنتی رہی۔ اے اینا، اینا، نانی آ رہی ہوں۔ اینا ان کے قریب آ گئی۔ بن گئی چائے؟ نانی، مجھ سے دودھ گر گیا۔ ہائے چل، گر گیا تو گر گیا، تیرے سر سے بلا ٹلی۔ لو بھلا بیچاری بچی چائے بنائے گی اور وہ چاند میاں جانے کب کھسک لیے۔ ذرا لحاظ مروت نہیں ہے ان میں، یہ سارے ایسے ہی بے فیض ہیں، آخر ہے تو بابو فاروق کی نسل۔ بھابھی آپ نے ناشتہ کر لیا؟ صہیب کے اس سوال پہ نانی نے اسے دو ہتھڑ جڑا۔ تیرا باپ دے کر گیا تھا ناشتہ یا تیری ماں پکا کر رکھ گئی تھی؟ تو مجھے کیا پتا، میں تو ابھی سو کر اٹھا ہوں، ناشتہ لے کر آؤں بھابھی؟ بس رہنے دو، خالی چائے ہی لوں گی۔ اس سے شاہ زیب کی بے مروتی پر سخت تاؤ آیا تھا۔ اس نے شاہ زیب کو کھسکتے دیکھ لیا تھا، تب ہی چائے نہیں بنائی تھی۔ ہے باولی ہو گئی ہے کیا؟ تو بتا کیا کھائے گی؟ بچی صبح سے بھوکی پیاسی بیٹھی ہے، کسی کو خیال نہیں ہے، انڈوں کا حلوہ بنا دوں؟ اینا کو نانی کی باتوں سے توقیت ملتی تھی، ورنہ شاہ زیب کا جو بدترین رویہ تھا، ان حالات میں تو وہ 1 منٹ بھی یہاں نہیں رہ سکتی تھی۔ حلوہ رہنے دے نانی، بازار سے حلوہ پوری منگوا لیتے ہیں۔ ہائے تیرا حلوہ پوری کو جی کر رہا تھا تو مجھے تڑکے نہ بتاتی، دیکھ تجھے میں دیسی گھی میں کیسی پوریاں پکا کر کھلاتی۔ میں جانتی ہوں نانی، آپ پکانے میں ماسٹر ہیں، لیکن میرا تو بازار کی حلوہ پوری کھانے کو جی کر رہا ہے۔ ہائے میری بچی، تو اپنا جی کیوں مارے؟ چل صہیب 1 کلو حلوہ پوری لے کر آ۔ ہائے 1 کلو کون کھائے گا، میں تو بس 2 پوریاں کھاتی ہوں۔ جب ہی ماشاءاللہ تیری صحت ایسی ہے، پگلی کھائے گی نہیں تو موٹی کیسے ہوگی؟ سوکھی سڑی لڑکیاں خاک اچھی لگتی ہیں، عورت وہی اچھی لگتی ہے جو بیٹھے تو چوکی بھر جائے۔ لاہول والا۔ صہیب نے دل ہی دل میں نانی کے آئیڈیل عورت پہ لاہول پڑی اور ناشتہ لانے نکل گیا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر اینا نانی کے پاس بیٹھ گئی، فضا اسی کے ساتھ گھر کے کاموں میں لگ گئی۔ نانی اپنی جوانی کے قصے سنانے میں مشغول ہو گئیں، سل پر مسالے پیسنا اور کنویں سے پانی بھر کر لانا۔ اینا جمائیاں لے رہی تھی، اب نانی جدید دور کی برائیاں کر رہی تھیں۔ اس موئی سائنس نے تو انسان کو اپاہج ہی کر ڈالا۔ ہمارے زمانے میں 20 مہمان روزانہ آیا کرتے تھے، آفرین ہے کبھی اف تک بھی کی ہو؟ آج 2 آدمی آ جائیں گھر میں آفت آ جاتی ہے۔ اب یہی دیکھ لو، دن چڑھا جا رہا ہے اور یہ فضا فرش رگڑ رہی ہے۔ فضا نانی کی بات انسنی کیے فرش پر وائپر چلاتی رہی، اب تک تو ہانڈی بھی چڑھ جاتی، آٹا گوندھ کر ایک طرف کو ہو جاتا، ابھی فضا کو مزید صلواتیں سننا پڑتیں۔ پڑوس سے 2 عورتیں آ گئیں۔ شکر ہے، اینا نے دل ہی دل میں شکر کا کلمہ پڑھا، اب وہ آسانی سے یہاں سے اٹھ سکتی تھی۔ دونوں خواتین سلام کر کے نانی کے پاس بیٹھ گئیں۔ ماشاءاللہ دلہن تو بہت ہی پیاری آئی ہے۔ نانی اس تعریف پہ پھولے نہ سماتی جیسے انہی کی تعریف ہو رہی ہو۔ ارے بھانجی ہے میری، بھولی بچی ہے، منہ میں تو مانو زبان ہی نہیں ہے۔ ہاں بہن، آج کل کے زمانے میں ایسی بچیاں کہاں ملتی ہیں؟ ارے تو کیا کرتی، اس گھر کو اور جہنم بنا دیتی، اللہ نے فقط ایک بیٹی دی ہمیں۔ نانی رونے لگیں، پر کرم جلی کے نصیب میں نکھٹو رحمت علی لکھا تھا،
اب بچے بیانے کا وقت آیا تو سب کچھ مجھے ہی دیکھنا تھا۔ نانی نے آنسو صاف کیے۔ صنوبر کو تو آج تک عقل نہیں آئی، وہ گھرے کھوٹے کی کیا پہچان کرتی۔ میں اپنی بچی لے آئی، دیکھا بھالا گھر تھا۔ بچی بھی دیکھ لو، تمہارے سامنے ہے۔ ارے کہاں گئی اینا؟ اینا موقع پاتے ہی وہاں سے کھسک لی تھی۔ وہ نانی کے پاس بیٹھے بیٹھے سست ہو چکی تھی۔ اسے باتیں بگاڑنے کا قطعاً شوق نہیں تھا۔ وہ تو نچلی بیٹھ ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ تو اس کی ماں کی نصیحت تھی کہ اگر اس گھر میں حیثیت پانا ہے تو آپا کا دل جیت کر رکھنا۔ آپا جان مزاج کی ضرور سخت ہیں، لیکن دل کی بہت ہی نرم ہیں۔ سب بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھیں۔ ماں باپ کے بعد ہم تینوں بہن بھائیوں کو بہت شفقت سے پالا۔ ایک بہت بڑے رئیس سے ان کی شادی ہوئی، لیکن بس جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھیں۔ اللہ نے ایک ہی بیٹی دی، اسے بھی چھوٹی عمر میں بیاہ دیا۔ اتنا جہیز دیا کہ لوگ دانتوں تلے انگلیاں لینے لگے، پر قسمت نہ دے سکیں۔ نکٹو داماد ملا، لیکن نواسے بڑے لائق ہیں۔ خاص طور پر شاہ زیب میں تو مانو آپا کی جان ہے۔ پر اماں مجھے ڈر لگتا ہے۔ ڈر کس سے لگتا ہے؟ شاہ زیب سے۔ میں تو کچھ بھی نہیں جانتی ان کے بارے میں۔ جب کبھی آتے تھے یہاں بس منہ پھلا کر بیٹھے رہا کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے وہ ہمارے گھر کا کھانا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ ہاں یہ بات تو ہے، ایک تو شہروں کا فاصلہ، پھر سالوں میں ہی میرا جانا ہوتا تھا۔ بس مجھے اس بات کا افسوس ہو رہا ہے کہ تمہیں زیادہ تعلیم نہیں دلوا سکی۔ تمہارے بھائیوں کی وجہ سے 7ویں کلاس سے ہی تمہیں بٹھا لیا، جبکہ صنوبر کے سارے ہی بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اور وہ فضا ہے نا، سنا ہے وہ بھی 14 جماعت پاس کر چکی ہے۔ ہیں اماں، میں تو وہاں بالکل ہی بدھو لگوں گی، وہ سب پڑھے لکھے اور میں۔ ارے تم فکر کیوں کرتی ہو؟ تم ہماری اکلوتی بیٹی ہو، 4 جوان بھائیوں کی بہن۔ میں نے اور تمہارے ابو نے فیصلہ کیا ہے تمہیں جہیز آپا کی حیثیت کے شایان شان دیں گے۔ اماں جہیز سے کیا ہوتا ہے؟ کیوں نہیں ہوتا؟ باولی ہوئی ہے کیا؟ بڑا روب پڑتا ہے۔ ہم حیثیت میں آپا سے کم ہیں تو کیا؟ میں نے تمہارے بھائیوں سے بات کر لی ہے، کچھ چیزیں قسطوں پہ اٹھا لیں گے اور کچھ قرضے پر۔ باقی چھوٹا موٹا تو میں نے اکٹھا کر ہی رکھا ہے، اچھا خاصا جہیز ہو جائے گا۔ وہ گھر آپا کا ہے، ان کی زمینوں اور کرائے سے چلتا ہے۔ اس گھر میں آپا کی حکومت ہے۔ مگر میں نے تو سنا ہے شاہ زیب نوکری کرتے ہیں۔ ارے چند ہزار کی نوکری سے بنتا ہی کیا ہے؟ ان کا تو ایک وقت دسترخوان ہی اتنا بڑا ہوتا ہے۔ ہم تو خاص موقعوں پہ ایسے اہتمام کرتے ہیں۔ آپا بادشاہ آدمی ہیں، آج بھی ان کے گھر میں دیسی گھی ایسے پڑا ملے گا جیسے کمبخت یا ایندھن کا تیل۔ اماں مجھے تو دیسی گھی میں سے بدبو بہت آتی ہے۔ خبردار ایسی باتیں نہ کرنا وہاں پر کہنا، ہم تو خود دیسی گھی کھاتے تھے۔ مگر اماں آپ ہی تو کہتی ہیں جھوٹ بولنا اچھی عادت نہیں۔ وہ سب باتیں پرانی ہو گئیں۔ سسرال میں پاؤں جمانے کے لیے مصلحت سے کام لینا پڑتا ہے۔ سسرال کی زندگی بڑی عجیب ہوتی ہے، 3-4 سال تو سسرال کو سمجھنے میں ہی لگ جاتے ہیں۔ آج کل کی لڑکیاں تو اتنی ہوشیار ہیں کہ ایسی باتیں ماؤں کو سمجھاتی ہیں، پر تو اتنی بیوقوف ہے کہ ہر بات بتانا پڑتی ہے۔ اماں آپ تو ایسے کہتی ہیں جیسے میں نے بہت دنیا دیکھی ہے۔ اس گھر کی 4 دیواری سے تو مجھے کبھی نکلنے نہیں دیا۔ 8 سال کی عمر سے ہی پردے میں بٹھا دیا تھا۔ اسکول جاتی تھی 2 بھائیوں کے پہرے میں، کسی لڑکی سے دوستی نہیں کرنے دی۔ اڑوس پڑوس میں آنے جانے پہ پابندی۔ 7ویں کلاس کا امتحان بھی نہیں دیا کہ گھر میں بٹھا لیا۔ بھائیوں کا پہرا اور گھر کے کام کاج۔ میرا تو وقت اسی میں گزرا ہے، مجھے بدھو کہیں یا کچھ اور، مجھے آنے والے وقت کی بہت ہی فکر ہے۔ تو بھی ٹھیک کہتی ہے بیٹی، تجھے تو کسی ہمجولی کا ساتھ بھی نہیں ملا۔ تیرے 2 بڑے بھائی بیاہے جاتے تو بھی گھر میں سسرال کا ماحول دیکھ لیتی۔ ایک نے شادی کر کے علیحدہ گھر بسا لیا، دوسرا شہر بدر ہو کر لنڈوری بیاہ لایا۔ عثمان اور اعظم تجھ سے چھوٹے ہیں، مگر اماں روب تو ان کا مجھ پر بڑے بھائیوں کی طرح ہی ہے۔ خود سارے زمانے کی آوارگی اور مجھ پر پہرے بٹھا رکھے ہیں۔ دراصل انسان جیسا ہوتا ہے نا، وہ دوسروں کو بھی ایسا ہی سمجھتا ہے۔ پھر ہمارے محلے کا ماحول بھی اچھا نہیں تھا، اس پہ تیری اٹھان ایسی کہ مجھے بھی ڈر لگنے لگا تھا۔ مگر اب سچ پوچھو تو کوٹری میں دبا دبا کر تجھے رکھ تو لیا ہے، مگر اب پچھتاتی ہوں۔ تو ایک پڑھے لکھے شخص کی زندگی کا حصہ بننے جا رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو اس کے معیار پر پورا نہ اترے۔ مگر دل کو ڈھارس ہوتی ہے تو یہاں آ کر کہ آپا تجھے کلیجے سے لگا کر رکھیں گی، مگر ان کا بوڑھا وجود کب تک میرے لیے ڈھال بنا رہے گا؟ تو کیا ایسی کی ایسی ہی رہے گی؟ شروع کے 2-4 ماہ مشکل ہوتے ہیں ایک نیا ماحول سمجھنے میں۔ کاش اماں ایسا ہی ہو، اگر ان 2-4 مہینوں میں وہاں جگہ نہ بنا سکی تو عمر بھر نہ بنا پاؤں گی۔ زیادہ ڈر مت، میرے ذہن میں خیال آیا ہے، فریدہ ملتان ہی میں رہتی ہے، اس کا آپا کے گھر آنا جانا بھی ہے۔ اس کی بڑی بیٹی سجیلا لڑکیوں کے کالج میں استانی ہے، اور دوسری بچیاں بھی نہ جانے کیا الا بلا پڑھ رہی ہیں۔ فریدہ سے کہوں گی گاہے بگاہے سجیلا کو آپا کے گھر بھیج دیا کرے۔ میں یہاں گجرانوالہ میں پڑھی ہوں، ذرا دل کو تسلی رہے گی اگر وہ آتی جاتی رہی تو۔ اینا مضطرب سی انگلیاں مروڑ رہی تھی اور اماں نے کھٹاکھٹ ملتان فون ملا ڈالا۔ فون سجیلا نے اٹھایا تھا۔
फरीदा ने अपना तारुफ कराया। सजीला ने बहुत खुश मिजाजी से हाल अहवाल पूछा। सफ़ीना इसकी मिलनसारी पर कुर्बान हो गई। मेरी बच्ची, तुझे इसलिए फ़ोन किया था कि ऐना भी मुल्तान ही आ रही है। बड़ी आपा के सबसे बड़े नवासे से इसकी शादी तय हुई है। तुम तो जानती ही हो अपने चचा की आदत को। सारी उम्र आवारगी में गुजारी, बुरी औरतों में उठना बैठना था तो बेटों ने घर से निकाल दिया। बाप से इतनी नफरत करते थे लेकिन फिर बाप के ही रास्ते पे चले, अपनी शादियां खुद रचा कर बैठ गए। ऐना पर सबसे ज़्यादा सख्ती रही। बच्ची अंदर बाहर कहीं भी तो ना निकली। खाला आपने इन्हें तालीम भी नहीं दिलवाई। इन हालात में तालीम क्या दिलवाती, 7वीं जमात से ही उठा लिया था। खैर अब इसका क्या रोना, आपा के नवासा नवासी बहुत पढ़े लिखे हैं। ऐना तो बहुत ही घबरा रही है। तू ज़रा आपा के यहाँ आती जाती रहना। सच पूछो तो बहुत ही झल्ली है, इसे तो ज़िंदगी का कुछ भी तोल वज़न नहीं। तू ऐना को समझाती रहना। पहली मंजिल तय हो गई तो मानो ज़िंदगी सहल हो गई। सफ़ीना ने खुश खुश फ़ोन बंद कर दिया। अब ये नंबर संभाल कर रख। ऐना ने वो नंबर ऐसे लिया जैसे कामयाबी की कुंजी हो। और अब 8 दिन हो गए थे यहाँ आए हुए और इसे शाहजेब का रवैया ही समझ में नहीं आया था। वो क्यों इससे उखड़ा उखड़ा रहता था, सीधे मुंह बात नहीं करता था। रात गए कमरे में आता और कारपेट पर तकिया डालकर सो जाता। ऐसे ही वक्त में इसे सजीला आपा याद आ गई। इसने जल्दी जल्दी नंबर मिलाया। दूसरी ही बेल पर रिसीवर उठा लिया गया। हेलो, कोई बारीक सी आवाज़ थी, इसने ध्यान ही न दिया। हेलो सजीला आपा। मुकाबिल के चेहरे का जाविया बिगड़ गया। माना कि आवाज़ मर्दाना नहीं है लेकिन ऐसी जनाना भी नहीं है। सजीला आपा, मैं ऐना बोल रही हूँ। वो अम्मा ने आपसे बात की थी ना, इसी सिलसिले में बात करना थी आपसे। आपा मैं बहुत परेशान हूँ। शादी को 8 दिन हो गए हैं और अभी तक उन्होंने मुझसे, यकदम इसे शर्म आ गई। इसने दांतों तले अंगूठा दबा लिया। मुकाबिल कुर्सी से उछल पड़ा। अब आप ही बताएं मैं क्या करूं। वो तो मुझसे सीधे मुंह बात ही नहीं करते। ससुराल वाले सर पर रखें मगर जब पिया ही ना चाहे तो क्या फ़ायदा। वो मुंह बसूर कर बोली तो सुनने वाला गश खाने पे मजबूर हो गया। हेलो आपा, अब बताएं ना मैं क्या करूं। हाँ, इसे एकदम से झटका लगा। वो तो इससे मशवरा मांग रही थी। तुम सच सवर कर रहा करो, कैसे हुलिये में रहती हो तुम। इसने आवाज़ मज़ीद नस्वानी बनाई। सच पूछे ना तो संवरने को जी ही नहीं करता। सुबह से शाम तक तो नानी हजूर किस्से सुनाती रहती हैं। अम्मा ने कहा था इनके साथ ही लगी रहना। तो तुम ऐसा करो ना, नानी को ही बता दो इनके सर्द रवैये के मुतालिक। हाय अल्लाह, आप कैसी बातें कर रही हैं। नानी मेरे मुतालिक क्या सोचेंगी। हाँ ये तो है। तुम ऐसा करो, आज शाम को कोई भड़कता हुआ सा जोड़ा पहनो और भड़कता हुआ सा मेकअप करो। देखना साहब कैसे इम्तहान में पढ़ते हैं। आपको क्या बताऊं, शादी वाले रोज़ मैं पूरे 10,000 में तैयार हुई थी मगर उन्होंने मुझे आंख उठाकर भी न देखा, बल्कि उल्टा मुझ पे खफा होकर बोले। 6 घंटे के सफ़र और थकन के बावजूद अब भी तुम में इतनी हिम्मत है कि स्टैचू बनकर बैठ सको। पूछे नहीं शर्म से मेरा क्या हाल था। निहायत ही बदज़ोक आदमी वाक़या हुए हैं, मुकाबिल ने जलकर कहा। जी हाँ, ऐना ने रूठे हुए अंदाज में तायीद की। तब से अब तक मेरा दिल ही नहीं करता किसी भी किस्म की लेपापूती करने को या ढंग से कपड़े पहनने को। हो सकता है इस दिन थकन की वजह से चिड़चिड़े हो रहे हों और आज ऐसा ना कहें। ऐना सोचने पे मजबूर हो गई। ठीक है, मैं आपको कल फ़ोन करके बताऊंगी। फ़ोन बंद करके राफिया ने एक ज़ोरदार कहकहा लगाया। जहाँ इसके कुलीग इसकी तरफ मुतवज्जा हुए वहाँ शाहजेब ने भी अपने कैबिन से सर निकाल कर देखा। खैरियत है, वासिक ने इसका सुर्ख चेहरा देखते हुए पूछा। हाँ हाँ, खैरियत ही है। राफिया ने सर झुका लिया। सीनियर्स के सामने वो अभी इस किस्से को एंजॉय नहीं कर सकता था। ये लो, चंदिया भी रंग ली। अभी तो 17,000 की बत्तीसी चढ़वाई थी, अब बालों में खिजाब भी लगवा लिया। ए मियाँ, मैं पूछती हूँ क्या दूसरा निकाह करने का इरादा है। रहमत अली कोशिश करते थे कि सास मोहतरमा से सामना ही ना हो। अब जो सामना हो गया तो अच्छी खासी अदालत लग गई थी। बस अम्मा ऐसे ही सर में खुजली हो रही थी तो अब हो गया सुकून। हाँ, कुछ कुछ सुकून तो है। वो शर्मिंदा हो रहे थे। कुछ कुछ सुकून है, पूरा सुकून क्यों नहीं। एक डंडा कमर की खुजली का रखा हुआ है, एक सर की खुजली का भी रख लेते। आते जाते औलाद से लगवा लेते। नानी ने मशवरा दिया। आप सुनाएं, आपकी तबीयत ठीक है। वो मुअद्दब से होकर इनके सामने बैठ गए। नानी की कमज़ोर नज़र चमकते हुए शीशे पर पड़ गई। कल्ब का सफ़ेद जोड़ा, स्याह बूट, काला स्याह वास्कट और गोल्डन चश्मा। ए मियाँ, तुम तो खूब सियासतदान बने। बस अम्मा आपकी दुआएं हैं। ए है मेरा भेजा फिरा है जो तुम्हारे लिए दुआएं करूंगी और अल्लाह को नाराज़ करूंगी। सारी उम्र शौक पूरा करने में गुजार दी। ए मैं पूछूं, कभी कमाने का ख्याल नहीं आया। तुम्हारी औलाद का मियाँ हमने सारी उम्र ठेका नहीं लिया था। कुछ फिक्र है। वो नन्हा सा बच्चा सुबह से निकला हुआ है और अभी तक नहीं आया। कौन सा नन्हा बच्चा। रहमत अली हरगिज़ न समझे। नानी को तो इनके यूं अनजान बनने पर गुस्सा आ गया।
ہائے اور بھی کوئی ننا ہے؟ سب سے چھوٹی اولاد تو تمہاری حمزہ ہی ہے۔ اماں اس کا ٹرپ گیا ہوا ہے، شہر سے باہر، دیر سے آئے گا۔ ارے خوب کہی، خبر تو تمہیں سب کی خوب ہوتی ہے۔ شہر بھر کے تم دندان ہو، شہر بھر کے تم حکیم ہو، گنڈے تعویذ تم کرتے ہو، بال لمبے کرنے کا شیمپو بھی بنا لیتے ہو۔ یہ کیا بیٹھے بٹھائے سوجی کے سیاست میں کود پڑے؟ کیا بچوں کو خون خرابے کی نظر کرو گے؟ ارے آپ کیسی باتیں کرتی ہیں اماں؟ اب سیاست کا ڈھانچہ بالکل بدل گیا ہے۔ اب مرنے مارنے والی سیاست نہیں رہی ہے، اب تو تعلیم یافتہ لوگوں کا دور ہے۔ خوب کہی، علاقے بھر میں تم ہی تو فقط پڑھے لکھے تھے۔ بس اماں، لوگوں نے مجبور کیا تو آنا پڑا۔ لوگوں کو یہ بھی بتا دینا میرے باپ کی کمائی نہیں ہے، سسر کی دولت پہ عیش کر رہا ہوں، بے بہا نہیں لوٹا سکوں گا۔ اب بچا ہی کیا ہے؟ شاہ زیب گھر میں داخل ہو رہا تھا، اس کے قدم وہیں رک گئے۔ میاں کان کھول کر سن لو، کسی بھول میں ہوگی تو تمہاری بیوی ہوگی، سیاست میں لٹانے کے لیے ایک کوڑی نہ دوں گی تمہیں۔ شاہ زیب پاؤں پٹکتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اس گھر میں کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا جو کسی کی عزت افزائی نہ ہو رہی ہو۔ دادا، باپ اور پھر بیٹے سب نکمے ہیں، سب نانا حضور کی دولت پہ عیش کر رہے ہیں۔ صنوبر بستر میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی، سہیب بھی ماں کے پہلو میں بیٹھا تھا اور دونوں مونگ پھلیوں سے شغف فرما رہے تھے۔ صنوبر شاہ زیب کو دیکھ کر اس کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ تم صبح بنا ناشتے کے ہی چلے گئے تھے؟ میں یہ پوچھ سکتا ہوں اب کس کی دھلائی ہو رہی ہے؟ سہیب نے ٹی وی کی آواز ہلکی کی تو صنوبر کو ماں کی آوازیں آئیں، ساتھ ہی چہرے پہ مسکراہٹ بھی پھیل گئی۔ تمہیں پتہ تو ہے، شروع سے اماں کی عادت ایسی ہی ہے، کسی نہ کسی کو سناتی رہتی ہیں۔ صنوبر نے اطمینان سے کہا تو شاہ زیب بری طرح چڑھا۔ ایک بات سن لیں امی، آپ کو اچھا لگتا ہوگا یہ روز روز کا بےعزتی کرنا، اگر گھر میں یہی حالات رہے نا تو میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ ہائے، صنوبر حق دک رہ گئیں۔ جمعہ 8 دن ہوئے ہیں تمہاری شادی کو اور تم علیحدگی کی باتیں کرنے لگے۔ ماں کی اس بات پہ شاہ زیب چکرا کر رہ گیا۔ میں اس علیحدگی کی بات نہیں کر رہا، وہ دانت پیس کر بولا۔ ساری مصیبت تو یہی ہے کہ اس گھر میں کوئی ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، بس اپنی اپنی ہانکے جاتے ہیں۔ اتنے میں فضا گرم گرم روٹیاں اور بھاپ اڑاتا سالن لے آئی۔ بھائی ہاتھ دھو کر کھانا کھا لیجئے، تم سارا دن گدھوں کی طرح کام کرتی ہو، وہ کیا روٹیاں توڑنے کے لیے یہاں آئی ہے؟ شاہ زیب 8 دن تو ہوئے ہیں تمہاری شادی کو، اس نے ہی کرنا ہے، کیوں گنجفہ بتنگڑ بنا رہے ہو؟ 8 دن کی شادی کا یہ بھی لحاظ رکھیے کہ نئے پرانے سارے حساب اس کے سامنے نہ کھولے جائیں۔ لیکن نہیں جی، آپ کے نکاح سے لے کر آج تک کے سبق اسے نانی جان نے زبانی یاد کروا دیے ہیں۔ ابو نے ساری زمینیں بیچ ڈالیں، سارا سونا ہڑپ کر لیا، سارا کاروبار تباہ کر دیا، بیٹھے بٹھائے گھر دامادی میں آ گئے، ہم سارے باپ کی طرح نکٹھو ہیں، نانی کے احسانوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ ان باتوں سے اسے شے نہیں ملے گی تو کیا ہوگا؟ گھر کا ماحول کیا رخ اختیار کر رہا ہے، کچھ فکر ہے آپ کو؟ صنوبر نے سر پکڑ لیا۔ میرے بیٹے، مجھے ان سب باتوں کی فکر کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں، وہ اب اس گھر کا فرد بن چکی ہے اور اماں اپنی عادت سے مجبور ہیں۔ جلے دل سے اگر وہ کچھ کہتی بھی ہیں تو ناجائز تو نہیں کہتی، تمہارے باپ کے لچھن بھی تو یہی تھے، پھر ساری عمر گھر داماد بنے رہے اور عیش اڑاتے رہے، تو گویا آپ کے خیالات بھی وہی ہیں جو نانی کے ہیں۔ میں یہ پاگل الو کا پٹھا ہوں جو ہر چیز کے پہلوؤں پر غور و فکر کرتا رہتا ہوں، آخر عزت نفس بھی کوئی چیز ہوتی ہے، مگر یہ بات آپ لوگ کیسے جان سکتے ہیں؟ وہ بڑبڑاتا پاؤں پٹکتا کمرے میں چلا گیا۔ صنوبر حیرانی سے اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہیں۔ وہ کمرے میں پہنچا تو عجب تماشا سامنے تھا، شاہ زیب کے قدم دروازے میں ہی جم گئے، میک اپ سے گولا گنڈا بنی، بال کھولے، باریک جالی کا سوٹ پہنے، سردی سے ٹھٹھرتی اینا سامنے کھڑی تھی۔ پہلے تو سوچا اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھ جائے، مگر اس کے سردی سے کانپتے وجود کو نظر انداز نہیں کر سکا۔ جب تمہیں اتنی سردی لگ رہی تھی تو تم نے ایسے کپڑے کیوں پہنے؟ مجبوری میں پہننا پڑے، جواب فوراً آیا۔ کیوں، تمہارے سارے کپڑے کیا ڈاکو لے گئے ہیں؟ اللہ نہ کرے کیسی باتیں کرتے ہیں جی، تو پھر کون سی مصیبت آئی تھی جو یہ جالی کے کپڑے پہن کر میرے سامنے کانپ رہی ہو؟ اور یہ چہرے کو اتنا کیوں رنگ رکھا ہے؟ اس نے کتنے دل سے میک اپ کیا تھا اور اس نے کیسے اس کی بے عزتی کر دی تھی؟ اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی تو شاہ زیب نے جھانک کر دیکھا، فضا کھانے کی ٹرے لیے کھڑی تھی۔ شاہ زیب کا میٹر ہی گھوم گیا۔ میں نے تم سے 1000 بار کہا ہے اس طرح کھانا لے کر نہ آیا کرو، امی کہہ رہی ہیں آپ صبح بھی بغیر ناشتہ کیے چلے گئے تھے، امی سے کہو میری فکر کرنا چھوڑ دیں۔ کیوں، آپ کی فکر کرنے والی آ گئی ہے اس لیے؟ فضا اندر داخل ہو گئی۔ آہ ہاں، آج لگ رہا ہے کہ آپ دلہن ہیں۔ فضا نے اینا کی تعریف کی تو شاہ زیب پہ مارے شرمندگی کے گھڑوں پانی پڑ گیا، جبکہ اینا اپنی تعریف پہ پھولی نہ سمائی۔
ऐसे ही रहा कीजिए, अच्छी लगती हैं। अच्छा, मैं आप लोगों के लिए चाय बनाने जा रही हूँ, आप लोग गरम गरम खाना तनावल फरमा लीजिए, फ़िज़ा खुशगवार लहजे में कहते हुए बाहर निकल गई। शाहज़ेब ने ऐना की तरफ घूर कर देखा। इन बातों से तुम क्या जताना चाहती हो? शाहज़ेब के घूरने पे वो खौफज़दा हो गई थी, फिर भी ढिठाई से बोलना ही पड़ा। मैं आपकी बीवी हूँ। बीवी का काम यही है कि सुबह शाम मुंह रंग ले और वाहियात कपड़े पहन ले। अगर इसी चीज़ का नाम बीवी है तो देखो। इसी वक्त शाहज़ेब ने टीवी ऑन कर दिया। एक चैनल पे स्टेज ड्रामा लगा हुआ था जिस पे एक फ़नकारा अपने बेहुदा मेकअप और वाहियात लिबास में मलबूस लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर रही थी। इस वक्त इसमें और तुम में कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, फ़र्क थोड़ा सा है तो महज इतना कि वहाँ ढेरों तमाशाई दाद दे रहे हैं, यहाँ मैं अकेला बेचारा दाद भी नहीं दे सकता। तंज़िया कहते हुए इसने रिमोट बेड पर फेंका और वॉशरूम में चला गया। तजलील के एहसास से ऐना के आंसू निकल पड़े। बाहर आया तो वह कमरे में नहीं थी। शाहज़ेब ने सुकून का सांस लेते हुए खाना खाया। फ़िज़ा चाय ले आई। चाय लेकर वह स्टडी रूम में आ गया जहाँ इसे कंप्यूटर पे बहुत से काम निपटाना थे। ऐना खाना खाए बिना ही सो गई। सोई क्या, अपनी बेइज्जती पर चुपके चुपके नीर बहाती रही और फिर न जाने कब नींद की वादियों में गुम हो गई। पहाड़ सा दिन कैसे भूखा प्यासा रहा, अब भी बच्चा भूखा ही पड़ा है। ना माँ को गैरत आएगी ना बहन को। अरे मियाँ, हम ही रह गए ये तमाशा देखने को। उठ जा मेरे बच्चे, मैं ही नाश्ता बना दूँ तुझे। खबरदार जो मुझे किसी ने बच्चा कहा तो। मैं आपको अभी भी बच्चा नज़र आता हूँ। 16 साल का जवान हूँ मैं। 1 घंटे से बच्चा बच्चा का पहाड़ पड़ रही हैं। अगले साल से कॉलेज जाने लगूंगा। क्या बच्चे कॉलेज जाते हैं? हमजा मुंह फुलाकर बिस्तर से निकला तो नानी हकदक रह गई। फिर इसके धमोका चढ़ते हुए बोली, कमबख्त खुदा की मार हो तुझ पर, दाढ़ी न मूछ और तू जवान भी हो गया। अम्मी देख लें, नानी मार रही हैं मुझे। मैं कुछ बोलूँगा तो आप मुझे ही बुरा कहेंगी। दोनों का इतना शोर था कि घर भर जाए वकूफ़ पर इकट्ठा हो गया, सिवाय सनोबर के। सनोबर दानिस्ता नहीं आई थी। इन्हें पता था अगर वो पहुंच गई तो अम्मा की तोपों का रुख इसकी तरफ होगा। सनोबर ने कभी शोहर की हिमायत नहीं की थी, बल्कि माँ के साथ मिलकर वो खुद शोहर की बुराइयों का खुल्लम खुल्ला तस्करा करती। फिर भी सनोबर माँ के तानों से बच नहीं पाती थी। फिर इन्हें ऐना का ख्याल आ गया। आज तो दुल्हन भी नज़र नहीं आ रही। वो अम्मी के पास बैठी हैं। सहीब ने इत्तला फराहम की। नानी का माथा ठनका। इन्हें ऐना का सनोबर के पास बैठना वैसे भी खटकता था। पूरा समूह बनाकर बोली, तुम्हारी माँ तो दिन रात गले कमरे में बैठी रहती है, इसे भी ठोट बनाकर बिस्तर जोगा ही कर देगी। ऐना, ओ ऐना। ऐना कमरे से निकल आई। वो नाक और आंखें साफ कर रही थी। हाय, तुझे ज़ुकाम हो रहा है? नानी को ऐना की शक्ल देखकर तशवीश हुई। बस ऐसे ही। ऐना बुझी बुझी सी नानी के पास बैठ गई। तो तूने दवा क्यों न मंगाई अब तक? और वो चांद मियाँ कहाँ हैं? वो सोए हुए हैं, ऐना ने आहिस्तगी से मगर रूठे हुए अंदाज में कहा तो नानी चौंक गई। ऐना की तरफ देखने लगी। वो नज़रें झुकाए बैठी थी। नानी की समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन छठी हिस्स भड़कने लगी थी। आपने डॉक्टर के यहाँ चलना है तो मैं ले चलता हूँ, ज़ुबैर ने पेशकश की। नहीं, मैं टैबलेट ले लूँगी, ऐना ने नाक पूंछी। ए मुआ, डॉक्टर क्या करेगा? मैं अभी आटे का हलवा बनाकर खिलाती हूँ। ज़ुकाम कैसे भागता है, वो कहते हुए तख्त से उठ गईं। इस वक्त शाहज़ेब कमरे से बाहर निकला था। ये नज़ारा देखकर नए सिरे से सुलग उठा। हर एक ऐना के नाज उठाने के लिए तैयार था। अम्मा, मैं लेकर जा रही हूँ ऐना को डॉक्टर के यहाँ। सनोबर भी सामने से आ रही थी। बस बैठी रहे, जाकर अपने मियाँ को देख। ड्राइंग रूम का नाश कर रखा है इसने। दिन भर चौपाल सजाए बैठा रहता है। सफाइयाँ कर करके बच्ची हलकान हो गई, पर तू उसे नहीं रोकती कि ड्राइंग रूम का बेड़ा गर्क ना करे। चांद से मिलने बड़े बड़े लोफर आवे हैं। 2 घड़ी इसे साफ भी रहने दिया कर। नानी, वो मेहमान खाना है और मेहमान खाना मेहमानों के लिए ही होता है। शाहज़ेब को आखिरकार बोलना ही पड़ा। आखिर कब तक वो अपने माँ बाप की बेइज्जती इनकी बहू के सामने होते देख सकता था? पर कोई ढंग के मेहमान भी हों। नास पीटे धोबी नाई तेली चमार लिए फिरता है तेरा बाप। गंदे जूतों से सारा कारपेट रगड़ डाला। शीशे की मेज़ें चाय से लुथड़ी रहती हैं। बच्ची सुबह से लेकर शाम तक इसकी सफाइयाँ धुलाइयाँ करती है। ये तो अल्लाह भला करे सहीब का बहन के साथ लग जाता है, वरना बच्ची काम कर कर के अधमुई हो जाती। नानी उठकर किचन में चली गई। तो किसने कहा है दिन भर कोलू के बैल की तरह जती रहे? अब इसका रिज़ल्ट आ जाएगा, यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लेगी, तब भी तो घर के कामों के लिए मुलाजमा रखनी पड़ेगी। शाहज़ेब माँ से मुखातिब था। तुम्हें पता है कि अम्मा घर में मुलाजमा का वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकती। कितनी आई, अम्मा 2-4 दिन में ही छुट्टी कर देती हैं। वो दबी दबी आवाज़ में बोली। चांद, तू भी हाथ मुंह धो ले, मैं हलवा बना रही हूँ, नाश्ता कर लेना। नानी किचन से ही बोली। इस घर का मसला इस तरह तो हल नहीं होगा। वो माँ से मुखातिब था।
ارے کاہے کو جی جلاتا ہے، یہاں تو مسلوں کے انبار پڑے ہیں۔ نانی وہیں سے ہمدردی کر رہی تھی۔ لو سن لو ان کی۔ شاہ زیب نے سر جھٹکا۔ زبیر ہنسنے لگا۔ صنوبر کے چہرے پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس گھر میں نہ تو گھی ملے گا اور نہ چینی، ہر چیز پر لاہوری تالا پڑا ہوا ہے۔ فضا سب کو چھوڑ چھاڑ کچن کی طرف بھاگی۔ اینا کے سامنے نانی نے اب تالے کنجی پہ پھٹکارنا تھا۔ تو کمبخت تجھے یہ مت کس نے دی ہے جگہ جگہ لاہوری بھیڑ لگا دے؟ بستے گھروں میں یوں جگہ جگہ تالے بھی لگا کرتے ہیں۔ نانی آپ ہی کو شک رہتا ہے کہ ابو کچن کی چیزیں چوری کر لیتے ہیں اور بڑے آرام سے انہیں اپنی حکمت کی چیزوں میں استعمال کرتے ہیں۔ مگر اینا کا لحاظ کرتے ہوئے سوچ کر رہ گئی، نانی اب لاہوری لاہوری کر رہی ہیں۔ بھابھی بھی حیران ہو رہی ہوں گی کہ یہ تالے کی کون سی اصطلاح ہے۔ زبیر بھی قریب چلا آیا۔ ارے یہ کون سا غیروں سے آئی ہے؟ قریب موڑے پر بیٹھی اینا کو دیکھ کر نانی مسکرائیں، یہ بھی میری بہن کی ہی بیٹی ہے۔ تو بھابھی آپ کو پتہ تھا؟ زبیر اینا سے مخاطب ہوا۔ اینا نے مسکراتے ہوئے اثبات میں سر ہلا دیا۔ وہ ان لوگوں کے سامنے کم ہی بولتی تھی، کہیں کوئی اس کی غلطی نہ پکڑ لے، کیونکہ اس کی اماں کی بولی بھی بالکل نانی جیسی تھی اور وہ اماں کے ہی زیر سایہ رہی تھی۔ لیکن اس نے یہاں دیکھا تھا کہ ہر کوئی نانی کے کسی نہ کسی لفظ کو پکڑ کر اس کی اصلاح کر رہا تھا، جیسے اب حمزہ آ کر شروع ہو گیا تھا۔ لاہور میں رہنے والوں کو لاہوری کہا جاتا ہے، لیکن ہماری نانی حضور تالے کو لاہور کہتی ہیں۔ اس کی وجہ شاید نانی یہ سمجھتی ہیں کہ تالا لاہور والوں کی دریافت ہے، اس لیے نانی نے اس کا مستقل نام لاہوری رکھ چھوڑا۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا تالے کی ضرورت صرف لاہور والوں کو ہی تھی؟ پھر ملتان والوں نے کیا بنایا؟ ارے ہاں، ہمارے یہاں کی ملتانی بہت مشہور ہے، لیکن افسوس یہ ایک قسم کی مٹی ہے۔ جیسا کہ بتایا جاتا ہے ملتان گور گداگر اور گورستان کا شہر ہے، اس لیے یہاں کی مٹی بھی نہایت ہی کارآمد ہے۔ یہ چکنی مٹی اپنے اندر بڑی حکمت لیے ہوئے ہے۔ اچھے سے اچھا شیمپو وہ کام نہیں کرتا جو یہ مٹی کر دکھاتی ہے۔ اس کا ماسک چہرے پر لگاؤ تو رنگت گلاب کی طرح کھل جاتی ہے، اور سب سے بڑا فائدہ پرانے وقتوں میں اس سے تختیاں دھوئی جاتی تھیں۔ ابو بھی تختی لکھا کرتے تھے، تب ہی ابو کی لکھائی اتنی اچھی ہے۔ نانی نے سر پکڑ لیا۔ حمزہ کی پٹر پٹر چلتی زبان کا مقابلہ کون کر سکتا تھا؟ ارے کوئی اس کی زبان پر لاہوری کیوں نہیں بھیڑ لگا دیتا؟ نانی نے چڑھ کر کہا۔ زبیر و صہیب ہنس رہے تھے۔ حمزہ بھاگ چکا تھا جبکہ شاہ زیب بری طرح کلس رہا تھا۔ اس روز کے بعد دوبارہ فون نہیں آیا۔ رافعہ فارغ بیٹھا تھا، اسے شرارت سوچی۔ نمبر تو اس نے سیاہی کے باعث نوٹ کر ہی لیا تھا۔ ڈائل کرنے لگا۔ کیا نام بتایا تھا؟ ہاں اینا۔ رافعہ نے ذہن پر زور ڈالا۔ 1 2 3 تیسری بیل پر کسی نے فون اٹھا لیا۔ جی مجھے اینا سے بات کرنی ہے۔ بھابھی آپ کا فون ہے، صہیب نے وہیں سے آواز لگائی۔ اینا سمجھی اماں کا فون آیا ہوگا، وہ دوڑی ہوئی آئی۔ چونکہ اکثر لاؤنج خالی ہی رہتا تھا، اس لیے وہاں سہولت سے فون پر بات ہو جایا کرتی تھی۔ رافعہ نے مزید نسوانی آواز میں سلام کیا، پھر احوال پوچھا۔ کیسی ہو اینا؟ اینا فوراً پہچان گئی۔ سجو آپا؟ ہاں ہاں، تم تو فون کر کے بھول ہی گئی تھی، میں نے سوچا تمہاری خیریت ہی لے لوں، کہو کیسی گزر رہی ہے؟ اینا نے ادھر ادھر دیکھا، پھر منہ بنا کر بولی، سجو آپا آپ نے تو میری ٹھیک ٹھاک بے عزتی کرا دی۔ میں نے بتایا تھا کہ وہ ایسے نہیں ہیں۔ ایسے سے کیا مطلب؟ آنکھیں نہیں ہیں؟ رافعہ نے بھڑکایا۔ ہائے اللہ، آپ ایسی باتیں تو نہ کریں، میں ان کے متعلق ایسی باتیں نہیں سن سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ میں انہیں پہلے سے ہی چپکے چپکے پسند کرتی تھی۔ ارے پگلی، یہ چپکے چپکے کا دور نہیں ہے، کھلم کھلا کا دور ہے۔ تو آپ ہی بتائیں میں کیا کروں؟ اینا ٹھنک کر بولی۔ یہ بتاؤ تمہیں شعر و شاعری آتی ہے؟ دیکھیں سجو آپا، مجھے اتنی مشکل باتیں نہ بتائیں، کوئی آسان سا حل بتا دیں۔ ارے یہ بھی بالکل آسان ہی ہے، تمہیں اس پہ اپنی تعلیم و ذوق کا رعب ڈالنا ہوگا۔ کیا خاک رعب ڈالے گا؟ سب کو پتہ ہے میں 7ویں کلاس سے بھاگی ہوئی ہوں، اور رہ گئی شعر و شاعری، مولانا حسرت موہانی، علامہ اقبال اور حالی، اس کے سوا تو میں کسی کو نہیں جانتی۔ یہ معاملہ حالی اور اقبال کے بس کا نہیں ہے، تمہیں تو اس صدی کی پروین شاکر بننا ہوگا۔ دیکھیں سجو آپا، پڑھنے پڑھانے والی باتیں نہ کریں مجھ سے۔ سچ پوچھیں میرا تو خود بھی جی نہیں کرتا تھا پڑھنے کو، یہ تو بھائیوں کی مہربانی تھی جو انہوں نے مجھے اسکول سے ہٹا لیا تھا۔ اینا نے سچائی واضح کی تو رافعہ لطف لیتے ہوئے ہنسا۔ ارے پگلی، پڑھنے کو کون کہہ رہا ہے؟ کتابوں کا رعب ڈالنے کو کہہ رہی ہوں میں۔ گھر میں کسی کو کتابیں پڑھنے کا شوق ہے؟ یہاں تو ہر ایک کو کتابیں پڑھنے کا شوق ہے۔ جس کے کمرے میں دیکھو 2 گز کی الماری منحوس کتابوں سے بھری پڑی ہے، خود ان کا کمرہ بھی ایسی ہی مصیبت سے بھرا ہوا ہے۔ پھر تو تمہارے لیے اور بھی آسانی ہے، جب وہ آئیں ان کے آنے سے پہلے کوئی بھی کتاب لے کر اس طرح بیٹھ جاؤ جیسے اس کتاب سے زیادہ تمہارے لیے دلچسپ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس طرح اپنا نظر انداز کیا جانا انہیں بری طرح کھٹکے گا۔ وہ جھنجھلائیں گے، جلے پیر کی بلی کی طرح کمرے میں چکرائیں گے، منہ پھلائیں گے اور پھر تم سے کتاب لے کر دور پھینک دیں گے، اور مگر ان پہ کیا مصیبت آئی ہے کہ وہ ایسا کریں گے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ چڑھ کر سو جائیں۔
جب تم لائٹ جلائے رکھو گی تو وہ کیا خاک سوئیں گے؟ تمہیں دلچسپی نہ صحیح، کم از کم اپنی نیند خراب ہونے پہ تو جھنجھلائیں گے۔ تب تم بھی سینہ ٹھونک کر کہہ دینا، میں نے مطالعہ کرنا ہے، جب سے میں یہاں آئی ہوں میرے شوق پہ آپ نے پانی پھیر دیا ہے، آپ کی پسند سے سوؤں، آپ کی پسند سے جاگوں، آخر میری بھی اپنی کوئی زندگی ہے یا نہیں؟ اور اسی طرح کی چند اور باتیں جس سے تم اپنی اہمیت کو اجاگر کر سکو۔ کہہ دینا، دیکھ لیں سجو آپا کچھ گڑبڑ نہ ہو جائے۔ کیا گڑبڑ ہوگی؟ زیادہ سے زیادہ تم پہ بگڑیں گے۔ تم یہ سوچ لینا پہلے ہی کون سا سنورے ہوئے تھے۔ یہ جو مرد ہوتے ہیں نا نہایت ہی گھمنڈی ہوتے ہیں۔ تمہارے ماں باپ بھی گھمنڈی ہیں، جب ہی وہ تمہاری کسی بات کو نہیں سراہتے۔ پھر غلطی تم نے ہی کی، تم اس کے سامنے دل بچھائے بیٹھی رہیں۔ کوئی ضرورت نہیں زیادہ مسکرانے کی، بس آج سے ہی اپنا رویہ سخت کر لو۔ اینا سوچ میں پڑ گئی، مگر اسے یہ بات ضرور سمجھ میں آ گئی تھی کہ اماں کے مشورے پہ اسے ہمہ وقت ٹوتھ پیسٹ کا اشتہار نہیں بننا چاہیے۔ شاہ زیب اس کی بے عزتی کرتا رہتا اور وہ اماں کی نصیحت پر دانت نکالے رکھتی تھی۔ بقول اماں کے مردوں کو خوش اخلاق عورتیں اچھی لگتی ہیں، سڑے منہ کی عورتوں کو مرد خاک بھی پسند نہیں کرتے، بس تم ہنستی رہنا، شاہ زیب میاں کے دل میں خود ہی اتر جاؤ گی۔ اماں نے تو اپنے وقتوں کا مشورہ دیا تھا، اماں کو کیا پتا آج کل کے مرد کیسے ہیں۔ سجو آپا ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے اٹھی اور فضا کے کمرے میں آ گئی۔ فضا اپنے کپڑے استری کر رہی تھی۔ کہیں جا رہی ہو تم؟ اینا پوچھتے ہوئے بیٹھ گئی۔ ہاں اپنی دوست کے ہاں جاؤں گی، لیکن آج نہیں کل، فضا نے مسکراتے ہوئے کہا اور کپڑے ہینگر کر کے لٹکا دیے۔ اینا نے جدید تراش خراش سے سلا ہوا جوڑا رشک سے دیکھا۔ فضا کو پہننے اوڑھنے کا خاصا سلیقہ تھا، حالانکہ وہ 2 ماؤں کی نگرانی میں تھی۔ 24 گھنٹے کی لان تان اعتراضات کے باوجود وہ اپنی منمانی کرتی تھی۔ اس نے ایسی منمانی بھی نہیں کی تھی، اماں جیسا پہنا دیتی پہن لیا کرتی۔ اماں کھلے ڈھیلے کپڑے پہنایا کرتی تھیں، خود اماں سلائی میں ماہر تھیں، اسے بھی ویسا ہی سینہ پرونا سکھا دیا تھا۔ کھلی اور لمبی قمیض، گھیر دار شلوار، سادہ سا گلا اور بڑا سا دوپٹہ، بس یہی پہناوا ہوا کرتا تھا اس کا۔ اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ بھی فیشن کے کپڑے پہنے، حالانکہ ٹی وی تو اس کے گھر میں بھی تھا، کیبل نہیں تھا تو کیا، پاکستانی نشریات تو وہ آخر تک دکھتی تھی اور فیشن اس میں بھی آتا تھا، لیکن اس فیشن کو اپنانے کا خیال پاس سے بھی نہیں گزرا تھا۔ فضا چہرے پر کریم لگا کر مساج کر رہی تھی، مگر اس کام کو کرنے سے پہلے اس نے مردانہ شرٹ پہن لی تھی اور گریبان کے اوپر کے بٹن کھول رکھے تھے۔ وہ بڑی مہارت سے آئینے کے سامنے کھڑی ہاتھ چلا رہی تھی، جبکہ اینا نے زندگی میں ایسا کچھ فقط ایک بار کرایا تھا، وہ بھی ماہر بیوٹیشن کے ہاتھوں، جس دن وہ دلہن بن رہی تھی۔ لگتا ہے خاص ہی پروگرام ہے جو اتنی تیاری ہو رہی ہے، وہ کہے بغیر نہ رہ سکی۔ ارے نہیں بھابھی، سکن خاصی رف ہو رہی تھی، سوچا پارلر اب کیا جاؤں، تھوڑی سی کلینزنگ خود ہی کر لوں، فضا نے ہنس کر کہا اور ٹیشو سے کریم اتارنے لگی۔ اینا بے دلی سے اٹھ کر اس کی کتابوں کی الماری کے پاس آ گئی، وہاں بے شمار کتابیں سجی ہوئی تھیں۔ اینا کا جی چاہا اس سے پوچھے، تم نے یہ ساری کتابیں پڑھ رکھی ہیں؟ لیکن ایسے سوال سے اس کی ذہنی پسماندگی کا پول کھلتا تھا، سو وہ چپ رہی۔ فضا نے ہلکی آواز میں ڈیک چلا دیا۔ اینا نے محسوس کیا تھا کہ فضا لاپرواہ سی لڑکی ہے، وہ کسی کے معاملات میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتی۔ اگر وہ ایسی عادت کی مالک ہوتی تو ہو سکتا تھا کہ اس کے مسئلے کا حل آسان ہو جاتا، لیکن یہ صرف اینا کی سوچ تھی۔ اس کے برعکس اس سے 4 فٹ کے فاصلے پر کھڑی فضا اس کے متعلق کیا رائے رکھتی تھی یہ اینا کبھی نہیں جان سکتی تھی، کیونکہ کسی کو جاننے کے لیے گفتگو کی صلاحیت ہونا ضروری ہے، جو کہ اینا میں قطعاً نہیں تھی۔ حالانکہ بظاہر وہ پرکشش خد و خال کی مالک تھی، لیکن اپنی کم تعلیم کا احساس کمتری اور اس کو چھپانے کی کوشش میں وہ اکثر حماقتیں کر جاتی تھی۔ اینا نے ایک کتاب اٹھا لی، خاصی ضخیم کتاب تھی۔ اس کا خیال تھا کہ کتاب جتنی موٹی ہوگی وہ شوہر نامدار پر اتنا ہی روب ڈال سکے گی۔ فضا، میں یہاں سے کوئی کتاب لے سکتی ہوں؟ فضا بھاپ لینے میں مصروف ہو گئی تھی، اس لیے اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اینا کون سی کتاب لے کر جا رہی ہے۔ وہ کتاب لے کر اپنے کمرے میں آ گئی، پھر اسے جا کر بے دلی سے اپنے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ آج ساری رات اسے یہ کتاب پڑھنا تھی، سو وہ آرام کی غرض سے لیٹ گئی۔ تعلیم واقعی ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، آج اگر وہ اس سے لیس ہوتی تو چھوٹی اور بڑی سے بڑی مشکل کا حل نکال لیتی۔ اب ہر بات تو نانی سے نہیں کہی جا سکتی۔ انہی خیالات میں نہ جانے کب اس کی آنکھ لگی، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ اچانک کسی کی آہٹ سے ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ سامنے ہی شاہ زیب کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں وہی کتاب تھی جو وہ لے کر آئی تھی۔ یہ فضا کی کتاب یہاں کیسے آئی؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں لے کر آئی تھی پڑھنے کے لیے۔ شاہ زیب نے طنزیہ مسکراہٹ سے اسے دیکھا، پھر کتاب میز کی طرف اچھال دی۔ مطالعے کے لیے تمہیں کوئی اور کتاب نہیں ملی تھی؟ فیروز الانات اس لیے لائی ہو کہ مطالعہ کرنا سہل ہو جائے؟ اینا نے ناسمجھی سے شاہ زیب کی طرف دیکھا، جو آئینے کے سامنے کھڑا بال سنوار رہا تھا۔ اس نے تو کتاب کی ضخامت سے متاثر ہو کر انتخاب کیا تھا، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ یہ لغت ہے۔
وہ بری طرح شرمندہ ہو گئی۔ مطالعے سے فرصت مل جائے تو امی کے پاس کچن میں چلی جانا، میرے کچھ مہمان آ رہے ہیں۔ ویسے تمہیں یہ جاننے کی ضرورت تو محسوس نہیں ہوئی ہوگی کہ میں آج آفس سے جلد ہی کیسے آ گیا۔ اس نے اپنا والیٹ میز پر رکھ دیا۔ اینا اٹھ کھڑی ہوئی۔ بائی دا وے، یہ لغت کے مطالعے کا شوق کب سے ہے آپ کو؟ اینا سخت خجالت محسوس کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ کچن میں پہنچی تو وہاں عجب تماشا دیکھنے کو ملا۔ صنوبر کوفتے پکا رہی تھی اور نانی ان کے بقیے ادھیڑ رہی تھی۔ اتنی دیر ہو گئی اور تم سے کوفتے نہ پکائے گئے؟ اتنی دیر میں تو ہم 10 کھانے بنا لیا کرتے تھے۔ اماں، اتنی دیر تو لگتی ہی ہے۔ پھر قیمہ ڈیپ فریزر کا تھا، پانی چھوڑ دیا، پانی سوکھتے ہی کوفتے تیار ملیں گے۔ اے بی بی، یہ تعویلیں کسی اور کو دینا۔ ساری عمر ماں کے گھر میں تمہارا تو گزارا ہو گیا، بیٹی کو کہاں اٹکاؤ گی؟ کیا سلیقہ سکھا رہی ہو تم اسے؟ صنوبر نرمی سے مسکرائیں۔ اماں، سارا گھر فضا نے ہی سنبھال رکھا ہے، بس اتنا کہنا تھا۔ ان کے تو آگ لگ گئی۔ کیا حق سنبھال رکھا ہے؟ ایک ڈھنگ کی ہنڈیاں تو پکتی نہیں اس گھر میں۔ ہنڈیا میں گھی نہ نمک مرچ، نری دھون کی دھون۔ ہمارے تو گھر کا کتا بھی ایسا کھانا نہیں کھاتا تھا جیسے آج اس گھر میں پکتا ہے۔ جیسا میرے بھائی پسند کرتے ہیں ویسا ہی تو بناؤں گی۔ فضا نے برتن صاف کرتے ہوئے لقمہ دیا۔ نانی جل کر بولی، ارے خوب کہی، ان مسکینوں پہ رکھ کر تم ماں بیٹی خوش ہو جاؤ، پر خدا لگتی کہوں، ایسی باتوں سے گھر نہیں بستے۔ گھس بھر کی زبان لگا کر جاؤ گی تو کوئی ایک دن بھی نہیں ٹکائے گا۔ صنوبر کی بولتی بند ہو گئی۔ ویسے بھی وہ بیچاری زیادہ بولتی ہی کہاں تھی۔ فضا نے بھی اینا کو دیکھ کر خاموشی میں ہی بہتری جانی اور کسٹرڈ کے لیے فروٹ کاٹنے لگی۔ ارے بچی، تم وہاں کیوں کھڑی ہو؟ اندر آ جاؤ نا۔ اینا جا کر نانی کے قریب بیٹھ گئی۔ نانی جب اپنی اکلوتی بیٹی صنوبر کو کچھ نہیں سمجھتی تھی اور منٹ میں ان کی بے عزتی کر دیا کرتی تھی تو کسی اور کی کیا حیثیت تھی؟ پتہ نہیں شاہ زیب خود کو سمجھتے کیا ہیں۔ نانی سے کسی روز ایسی کھچائی کراؤں گی کہ عقل ہی ٹھکانے پہ آ جائے گی موصوف کی۔ وہ غم و غصے سے سوچ کر رہ گئی۔ لاؤ فضا، میں کر دیتی ہوں۔ فضا نے فروٹ کاٹ کر سلاد کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے کہا۔ فضا مسکرا کر دوسرے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ ارے تم کاہے کو آنکھیں پھوڑتی ہو؟ لاؤ میں پیاز کاٹ دیتی ہوں۔ نانی نے فوراً کہا تو صنوبر بول پڑی، رہنے دو، فضا بنا لے گی۔ اتنی توجہ اور اہمیت پہ اینا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فضا نے جلدی سے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے پیاز اور چھری لی، لیکن اینا کے آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اپنی بے عزتی پہ آج وہ دل کھول کر رونا چاہتی تھی۔ نانی، صنوبر اور فضا ہک دک رہ گئیں۔ ارے تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ لیکن اینا تھی کہ روئے چلی جا رہی تھی۔ بھابھی پلیز کچھ تو بتائیں، کسی نے کچھ کہا ہے آپ کو؟ نانی نے اٹھ کر اسے کلیجے سے لگا لیا۔ پھر کیا تھا؟ اینا کا جی چاہا سب کچھ صاف صاف بتا دے، لیکن نہیں، اس طرح ہو سکتا ہے ان سب کی ہمدردی مجھ سے ختم ہو جائے۔ ہاں، اگر نانی اکیلی ہوتی تو بات کچھ اور تھی۔ اینا نے خود کو سنبھالتے ہوئے سوچا، مجھے لگتا ہے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ فضا نے آ کر مجھے بتایا تھا کہ تم سو رہی تھی۔ میں جب ہی سمجھ گئی کہ تم تو بے وقت کبھی سوتی ہی نہیں، ضرور تمہاری طبیعت خراب ہوگی۔ جب طبیعت خراب تھی تو کیا ضرورت تھی کچن میں آنے کی؟ چھوڑیں اماں، میں اسے باہر لے جاتی ہوں۔ صنوبر آگے بڑھ کر اسے کچن سے نکال لائیں۔ ایک طرف سے فضا نے بھی سہارا دے رکھا تھا۔ دونوں نے اسے کمرے میں لا کر لٹا دیا۔ کہیں چاند نے تو تمہیں کچھ نہیں کہا؟ نانی کمر پہ ہاتھ رکھ کر جوتیاں گھسیٹتی پیچھے پیچھے آ گئیں۔ باہر سے شاہ زیب کی آواز آنے لگی تھی۔ سب لوگ کہاں چلے گئے؟ فضا، امی؟ فضا شاہ زیب کی آواز پہ باہر نکل گئی۔ صنوبر کو بھی توأن کرہن نکلنا پڑا کہ مہمان آ چکے تھے، مگر نانی شاہ زیب کی آواز کو سنی انسنی کر کے اس کے پاس بیٹھ گئیں۔ تجھے اس گھر میں جو بھی دکھ تکلیف ہو مجھ سے کہنا۔ میں نے پہلے دن کہا تھا نا تجھ سے، میں آپ سے سب کچھ کہہ دینا چاہتی تھی، لیکن کیا؟ نانی تنک کر بولی، آپ گھر بھر میں شور ڈال دیتی، پھر پتہ نہیں گھر کے حالات کیا ہوتے۔ میں تو اسی خوف کے مارے اندر ہی اندر سب کچھ سہتی رہی۔ نانی نے ہول کر کلیجہ تھام لیا۔ اس گھر کے حالات کی تمہیں فکر نہیں ہونا چاہیے، ابھی میں زندہ بیٹھی ہوں یہاں۔ تو مجھے بتا کہ معاملہ کیا ہے؟ نانی کی حمایت پا کر اینا پھر سے رونے لگی۔ وہ مجھے پسند نہیں کرتے۔ نانی کے تو جیسے آگ لگ گئی۔ میں تو سمجھتی تھی چاند بہت سیدھا ہے۔ ارے مگر یہ کسی کو کیسے فیض دے سکتے ہیں؟ ہیں تو بابو فاروق کی نسل، مگر تم فکر نہیں کرنا، میں اس سے پوچھتی ہوں، کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں اس کے؟ ابھی اینا آنسو پونچھ ہی رہی تھی اور نانی نے تن فن کرتے ہوئے عدالت لگانے کا فیصلہ بھی کر لیا۔ تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے مہمان چلے جائیں، میں اسے سمجھ لوں گی۔ باپ نے ساری عمر کوئی کام نہ کیا، ماں نے بچے تو پیدا کیے پر بے آرامی نہ سہی، تو پھر ایسی ہی دیدے ہوائی اولاد پیدا ہونا تھی۔ بجائے میرا احسان ماننے کے الٹا یہ کھیل ہو رہا ہے۔ ارے میں ہر دم کہوں ہوں بابو فاروق کی نسل ہے، مجھے کاہے کو فیض دینے لگی؟ نانی کے فرمودات پہ اینا نے کلیجہ تھام لیا۔ وہ صرف شاہ زیب کو ہی نہیں، اس کے ماں باپ اور پورے خاندان تک کو مجرم بنا رہی تھی۔
مگر نانی کے تیور ایسے تھے کہ وہ ان سے کچھ نہ کہہ سکی۔ اگلے ہی پل نانی اسی موڈ میں کمرے سے باہر نکل گئیں۔ اینا ہراساں ہو گئی، اب تو وہ مجھ سے اور بھی بدظن ہو جائیں گے، وہ پہلے ہی اپنی نانی سے خار کھائے رہتے ہیں۔ سجو باجی نے جو بھی مشورے دیے وہ الٹے ہی ثابت ہوئے۔ وہ دل گرفتہ سی سوچ رہی تھی۔ نانی انگشت بدان بیٹھی تھیں اور شاہ زیب کی تیوری پہ بے شمار بل پڑے ہوئے تھے۔ اور اب آخری بات سن لیں، آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے میرے معاملے میں دخل اندازی کرنے کی۔ میں مرا نہیں جا رہا تھا اس گوار کے بغیر۔ پہلے تو میرے گلے میں ڈھول ڈال دیا اور اب کہتی ہیں پیٹوں بھی۔ میں اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے گزاروں گا، میں کسی کا پابند نہیں ہوں۔ آئے ہائے یہ چاند ہے، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا، مجھے تو لگتا ہے پڑھ پڑھ کر اس کی کھوپڑی ہی الٹ گئی ہے۔ جس دن سے ہوش سنبھالا تھا اس دن سے پڑھنے لگا تھا اور آج تک پڑھنا نہیں چھوڑتا، مگر نہیں پڑھ تو اور بھی بچے رہے ہیں، ضرور اس کے اوپر کسی نے جادو کرا دیا ہے، اور وہ بھی کالا۔ ایسے تو کبھی دیدے نہ پھیرے تھے اس نے۔ نانی شاہ زیب کے جانے کے بعد بآواز بلند بول رہی تھیں کہ صنوبر آ گئیں۔ انہیں بھی کل سے تشویش لاحق تھی کہ اینا آخر اتنا کیوں روئی، کیا ہوا اماں، کچھ بتایا شاہ زیب نے؟ اماں نے تیوریاں چڑھا کر صنوبر کو دیکھا۔ بی بی تمہیں تو آرام کرنے سے فرصت نہیں ملتی، میاں نے تمہارے نئے نئے شوق پالنے میں عمر گنوا دی۔ یہ لچھن دیکھنے کو ہمارا ہی چٹا چھاٹا رہ گیا تھا۔ وہ بچی جاہل تھی، گنوار تھی، پہلے ماں بیٹوں نے انکار کیوں نہ کیا؟ جب تو سانپ کی طرح کلنی میں سر دیے بیٹھے رہے۔ کیا پہلے تمہیں سب کچھ نہیں پتا تھا؟ اب کاہے کا ٹھے ہے؟ اپنے پڑھے لکھے بیٹے کے لیے لے آنی تھی کوئی افسرنی، اس معصوم بچی کی کیوں زندگانی برباد کی؟ ماں نے یکدم جو لتے لیے تو صنوبر پریشان ہو گئیں۔ مجھ سے تو شاہ زیب نے ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں کی۔ صنوبر بھوکلا گئیں۔ مجھے بھی کوئی شوق سے بتانے نہیں آیا، میں نے ٹٹولا تو تب جا کر پھٹا۔ ارے غضب خدا کا، کتنا احسان فراموش نکلا۔ نانی غصے سے تلملا رہی تھیں۔ اچھا اماں آپ فکر نہ کریں، میں بات کرتی ہوں اس سے۔ نانی نے تیوریاں چڑھا کر بیٹی کو دیکھا، ضرور مگر خاموش رہیں۔ اگر تمہاری ایسی ہی سوچ تھی تو تم شادی سے پہلے اظہار تو کرتے، دیا تھا کسی نے موقع، بتانے تک کی تو ضرورت محسوس نہیں کی۔ تمہیں پتہ ہے ساری عمر ہو گئی اماں اپنی ہی منمانی کرتی ہیں۔ آخر کیوں؟ ہمارے گھر کے فیصلے نانی کیوں کرتی ہیں؟ ہم سب اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں۔ شاہ زیب ایسا تب ہوتا جب تمہارے باپ نے غیرت سے جینا سیکھا ہوتا، تب میں بھی کہتی کہ میں اپنے گھر کا فیصلہ خود کروں گی۔ باپ کے کرتوتوں کی سزا آخر ہم کب تک بھگتیں گے؟ شاہ زیب اسے تم بھگتنا کہتے ہو؟ اماں نے تو ہر پل ہمیں سہارا ہی دیا ہے، آخر ہمارے سوا ان کا ہے ہی کون؟ آپ کہہ سکتی ہیں یہ بات، لیکن میں نہیں کہوں گا۔ انہوں نے ہم پہ احسان نہیں کیا، ایک کم عقل ان پڑھ محترمہ کا گھر بسا دیا، عمر بھر اس کا بھگتان ہم بھگتیں گے۔ شاہ زیب اس قدر بدظن ہونا اچھا نہیں ہوتا۔ تمہیں پتہ ہے اماں تم سے کتنی محبت کرتی ہیں، کرتی تھیں، کرتی ہیں تو نہیں؟ کہاں گئی اب وہ محبت؟ انہیں بھانجی کے سوا کچھ نظر آتا ہے؟ ہم سب حقیر کیڑے مکوڑے ہیں، نانی کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں، جیسے چاہیں گی وہ ہمیں ہانک لیں گی۔ مگر یہ بات سن لیں، میں کسی کے ٹکڑوں پہ نہیں پل رہا، الحمدللہ اپنا کماتا ہوں۔ یہاں سے نکل گیا تو کسی کو زندگی بھر منہ نہیں دکھاؤں گا۔ بہتری اسی میں ہے کہ مزید میری برداشت کا امتحان نہ لیا جائے۔ صنوبر کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ دراصل ہم ماں بیٹی ہی بیوقوف تھیں جو تمہاری خدمتیں کرتی بڑھاپے تک پہنچ گئیں، لیکن نہ تمہارے باپ کی طرف سے ہمیں راحت ملی اور نہ تمہاری طرف سے مل سکے گی۔ صنوبر چہرہ جھکائے آنسو صاف کر رہی تھیں، اور پہلی بار ایسا ہوا کہ شاہ زیب نے ان آنسوؤں کی بھی پرواہ نہیں کی اور کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ تم کیا سمجھ رہی تھی نانی سے معاملات ڈسکس کر کے تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ مگر میرا مسئلہ ضرور حل ہو گیا۔ جو بات میں شرمندگی کے مارے کسی سے کر نہیں سکتا تھا، تم نے اس کا چرچا کر کے میری مشکل آسان کر دی۔ اب تم یہاں سے تشریف کا ٹوکرا اٹھاؤ اور اپنی خالہ حضور یعنی ہماری نانی جان کے کمرے میں قیام کا اہتمام کرو۔ میں تمہیں ایک منٹ بھی یہاں برداشت نہیں کروں گا۔ اینا کی ویسے ہی جان پہ بنی ہوئی تھی، حکم سنتے ہی رہا سہا دم بھی نکل گیا۔ اینا آنکھوں میں آنسو لیے کمرے سے نکل گئی۔ شاہ زیب نے ایک گہرا طویل سانس خارج کیا اور اپنے نرم گرم بستر میں ڈھہ گیا جو اسے 15 دن کے بعد آرام نصیب ہوا تھا۔ ہمیشہ کی طرح سیٹی بجاتے ہوئے وہ تیار ہو رہا تھا اور ذہن میں خیالات کی ریل چل رہی تھی۔ آج اس کا موڈ بہت اچھا تھا، جیسا شادی سے پہلے ہوا کرتا تھا۔ انسان کو کھل کر جینا چاہیے، یہ کیا جو ہماری کفالت کرے ہم اس کے غلام ہی بن کر رہ جائیں۔ آخری بار خود کو آئینے میں دیکھا، بلیو آسمانی رنگ کے قمیص شلوار میں ملبوس، گولڈن کارڈیگن میں پہنے وہ خود کو کسی ہیرو سے کم نہیں لگا۔ اپنے اوپر کلون چھڑکتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آیا۔ خلاف معمول نانی کا تخت خالی تھا، صنوبر بھی کہیں نظر نہیں آئیں اور باقی افراد بھی کہیں چھپے بیٹھے تھے۔ اس کا مطلب ہے خاموش احتجاج جاری ہے، مگر مجھے ان باتوں سے اب کچھ فرق نہیں پڑنے والا۔ کچن میں کھسر پسر ہوئی تو وہ کچن میں آ گیا اور ٹیبل کھینچتے ہوئے بولا،
فضا مجھے بھی ناشتہ بنا دینا۔ مگر وہ فضا نہیں تھی، فضا کی شال اوڑھے اینا کھڑی تھی۔ اینا اپنے لیے ناشتہ بنا چکی تھی، وہی پلٹ کر میز پر رکھ دیا۔ شاہ زیب کی نگاہ اینا پر پڑی تو اچھل پڑا۔ تم؟ اینا خاموشی سے کچن سے نکل گئی۔ شاہ زیب نے ناشتے کی طرف دیکھا، پھر گزرتی ہوئی اینا کی طرف۔ اس کا موڈ خراب ہو چکا تھا، وہ ناشتہ چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ فضا، فضا، فضا بھئی کہاں ہو؟ فضا کہیں سے بھی نمودار نہیں ہوئی تو شاہ زیب کو مجبوراً اس کے کمرے میں جانا پڑا۔ وہ وہاں نہیں تھی۔ وہ سب کے مشترکہ لاؤنج میں آیا تو سارا گھر وہیں موجود تھا۔ صنوبر بستر میں بیٹھی رو رہی تھیں اور نانی ان کے پاس لگی بیٹھی تھیں۔ کاہے کو جی جلاتی ہے؟ دیکھ میں صبح صبح پیر صاحب کے پاس سے ہو کر آئی ہوں۔ یہ پانی دیا ہے انہوں نے پڑھ کر، کہا ہے اسے یہ پانی پلاؤ اور یہ چینی دودھ میں چائے میں ملا کر کثرت سے پلاؤ۔ میاں کے دل میں بیوی کے لیے محبت پیدا نہ ہو ہی نہیں سکتا۔ نہیں اماں، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، بلکہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دینا، میں اینا کی مجرم ہوں۔ چل ہٹ جھلی۔ نانی نے صنوبر کو سینے سے لگا لیا اور خود بھی آبدیدہ ہو گئیں۔ پھر صنوبر کے کان میں کچھ کہا تو صنوبر آنسو پوंچھنے لگی۔ شاہ زیب مزید تماشا نہیں دیکھ سکتا تھا، سو کمرے میں آ گیا۔ ارے چاند، ناشتہ کر لیا تو نے؟ سب سے پہلے نانی وارث صدقے ہوئیں۔ ناشتے کے لیے ہی فضا کو آواز دے رہا تھا، وہ سنجیدگی سے بولا تو نانی فضا پہ ناراض ہونے لگیں۔ کمبخت یہاں گھسی بیٹھی ہے اور اسے دیر ہو رہی ہے، چل جلدی سے بھاگ کر جا اور ناشتہ بنا کر لا۔ چاند یہاں بیٹھ میرا بیٹا۔ نانی کے تیور شاہ زیب کے لیے حیرانی کا باعث تھے۔ اگر وہ تھوڑی دیر قبل ہونے والی باتیں اپنے کانوں سے نہ سن لیتا۔ شاہ زیب وہیں بیٹھ گیا۔ فضا، مجھے صرف چائے چاہیے اور وہ بھی پھیکی۔ نانی کو اپنا منصوبہ غارت ہوتا محسوس ہوا۔ تم کب سے پھیکی چائے پینے لگے؟ جب سے آپ لوگوں نے جادو کا سلسلہ شروع کیا ہے، شاہ زیب نے ترش سے لہجے میں کہا تو صنوبر بولے بنا نہ رہ سکیں۔ اب عمر کے اس حصے میں تم ہم پہ یہ الزام بھی لگاؤ گے؟ صنوبر دل گرفتہ سی بولی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا کہ مجھ پر کس قسم کا پریشر ڈالا جا رہا ہے، آخر میرا قصور کیا ہے؟ وہ بھڑک اٹھا۔ قصور تمہارا نہیں ہمارا ہے، صنوبر آنسو صاف کرتے ہوئے کہہ رہی تھیں۔ تمہارے باپ نے مجھے ساری جوانی رلایا، وقت سے پہلے مجھے بوڑھا کر دیا، اب بڑھاپے میں تم رلاؤ گے۔ ابو کے جو مسائل ہیں انہیں میرے ساتھ خدا کے واسطے اٹیچ مت کریں۔ باپ کی برائیاں سنتے سنتے میں بچے سے جوان ہو گیا ہوں، مجھے بتائیں اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میرا باپ نکٹو تھا، اس میں ہمارا نہیں آپ کی قسمت کا عمل دخل ہے۔ نانی نے آپ کو عمر بھر اپنے کلیجے سے لگا کر رکھا، اس کے علاوہ نانی کے پاس چارہ ہی کیا تھا؟ فقط آپ ہی تو ان کی اولاد تھیں، ابو نے سب کچھ برباد کر دیا۔ نانی نکال دیتی آپ کو گھر سے، کیوں رکھا انہوں نے آپ کو اپنے پاس، کیوں ہمیں پالا پوسا، ہم پہ خرچ کیا؟ مگر میرا دل اور ضمیر مطمئن ہے، میں نے کسی کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھایا، ہمیشہ اپنی محنت کی کمائی سے اپنا بوجھ اٹھایا ہے۔ میٹرک کا امتحان دیا تھا میں نے، تب سے ٹیوشن پڑھاتا رہا ہوں اور اپنے تعلیمی اخراجات خود اٹھائے، اخبار میں نوکری کی، کالم نگاری کی، سب کچھ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ فقط 2 وقت کے کھانے کا مجھے اتنا بڑا قرض ادا کرنا پڑا کہ مجھے زندگی بھر کے لیے پابند کر دیا گیا، اور اس چیز کا ذمہ دار میں سارے گھر کو نہیں ٹھہراتا، فقط نانی اس بات کی ذمہ دار ہیں اور انہوں نے ہماری مجبوری سے فائدہ اٹھایا ہے۔ صنوبر تو رونا بھول گئیں، نانی کا بھی رنگ اڑ گیا تھا۔ پرائی اولاد پرائی ہی ہوئی، وہ تھکے تھکے لہجے میں بولیں اور جوتیاں گھسیٹتی کمرے سے نکل گئیں۔ صنوبر نے درزیدہ نظروں سے شاہ زیب کی طرف دیکھا مگر بولی کچھ نہیں۔ فضا نے ناشتہ شاہ زیب کے سامنے رکھ دیا، اس نے جیسے تیسے ناشتہ کیا اور گھر سے نکل گیا۔ اب گھر کی صورتحال یہ تھی کہ ایک کمرے میں صنوبر بستر میں منہ دیے رو رہی تھیں، دوسرے کمرے میں نانی اسی شغل میں مصروف تھیں۔ فضا نے دونوں سے کھانے کا پوچھا، دونوں طرف سے کوئی جواب نہیں ملا۔ ایسا گھر میں اس وقت ہوتا تھا جب رحمت علی کو نیا کارنامہ انجام دیتے تھے۔ وقتاً فوقتاً انہوں نے زمینیں بیچیں، زیورات بیچے، بقول نانی کے جو تولے ماشے نہیں، پورا 250 سونا انہوں نے کس شوق یا بیوقوفی کی نظر کیا تھا یہ آج تک کوئی نہیں جان پایا تھا۔ نانی آبدیدہ ہو جایا کرتیں، کچھ نہیں چھوڑا تمہارے باپ نے، فقط یہ رہنے کا گھر اور وہ زمین بمائے باغ کے جس کا لگا بھندا خرچ آتا ہے، سبزیاں، پھل اور اناج، اس کے علاوہ دیسی گھی اور دیسی انڈے بھی وہیں سے آتے تھے۔ وہاں کے لوگ کتنی عزت کرتے تھے، مگر انہوں نے نواسہ نواسی کی خاطر شہر کی رہائش کو ترجیح دی۔ اگر وہ اکیلی بھی وہاں رہ رہی ہوتی تو عزت سے زندگی گزر جاتی اور بے لوث خدمت کرنے والے اور والیاں بھی بہت مل جاتیں۔ سب سے منہ چھپائے وہ بستر میں پھپک پھپک کر رو رہی تھیں۔ اینا ان کے قریب آ کر کب بیٹھی انہیں پتہ ہی نہیں چلا، ان کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا تو آگ کی طرح جل رہی تھی۔ اینا کا دل مٹھی میں آ گیا۔ نانی، آپ اگر اسی طرح بھوکی پیاسی پڑی رہیں گی تو آپ کی حالت بہت خراب ہو جائے گی۔ نانی نے آنسو پونچھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تم اب مجھے کبھی نانی نہیں کہو گی کیونکہ میں تمہاری نانی نہیں، خالہ لگتی ہوں۔ پھر وہ آنکھوں میں آنسو بھر کر بولیں،
جس کے بندھن سے بندھ کر تم یہاں آئی ہو وہی اس بندھن سے انکاری ہے، تو تمہیں بھی کوئی ضرورت نہیں مجھے نانی کہنے کی۔ میں تمہاری خالہ تھی اور خالہ ہی رہوں گی۔ اینا دل گرفتہ سی ہو گئی۔ نانی کو اس نے پہلی بار ٹوٹتے ہوئے دیکھا تھا۔ شاہ زیب نے جب انہی کا مان توڑ دیا تھا تو اس کی بھلا کیا حیثیت تھی؟ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ نانی اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ مجھے پتا ہے تو کیا سوچ رہی ہے، لیکن ایک بات کو دل سے نکال دینا، میں تجھے واپس یہاں سے نہیں بھیجوں گی۔ یہ کہتے ہوئے ان کے اندر وہی سختی اور دبدبا نمایاں ہوا جو ان کی شخصیت کا حصہ تھا۔ جب تک میں زندہ ہوں تو میرے پاس رہے گی۔ اینا کو توقیت کا احساس ہوا، مگر ان کا بوڑھا وجود اسے کب تک سہارا دے سکتا تھا؟ وہ پھر سے مایوس ہو گئی۔ ایسی ہی مایوسی نانی کی آنکھوں میں بھی ہلکورے لے رہی تھی۔ شاہ زیب کا سارا دن بڑا عجیب سا گزرا۔ گھر آیا تو گھر میں کوئی کھانے کا پوچھنے والا نہیں تھا۔ بالآخر اس نے فضا سے کھانا خود مانگ لیا، لیکن اسے حیرت ہوئی کہ فضا نے انکار کر دیا، یہ کہہ کر کے اس کے سر میں درد ہو رہا ہے، حالانکہ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ صہیب نے اس کے کپڑے پریس نہیں کیے تھے۔ حمزہ بھی اپنے دن بھر کی روداد سنانے نہیں آیا تھا۔ زبیر جو ہمیشہ منہ پھٹ اور غیر جانبدار تھا، نانی کے کمرے میں گھسا بیٹھا تھا۔ گھر کا ہر فرد نانی کے کمرے کے گرد منڈلا رہا تھا۔ اسے سخت غصہ آ رہا تھا۔ خواہ مخواہ سارا گھر ایک لڑکی کے پیچھے اس کے خلاف محاذ بنا رہا تھا۔ اس کے ساتھ کسی ایک کی بھی ہمدردی نہیں تھی۔ میں بھی یہاں نہیں رہوں گا، چلا جاؤں گا۔ بھگتے جگتے اس نے اپنے کپڑے استری کیے، فریش ہو کر خود کچن میں گیا اور کھانا نکال کر لے آیا۔ ٹھنڈا سالن، ٹھنڈی روٹیاں۔ اس کے کھانے کے وقت نانی کس طرح سارے گھر کو نچا کر رکھ دیتی تھیں، یہاں تک کہ اس عطاب سے خود صنوبر بھی نہیں بچتی تھیں۔ اس نے پہلا لقمہ منہ میں رکھتے ہوئے سوچا اور پھر پانی کے سہارے روٹی اتاری۔ ابھی وہ کھانے سے فارغ نہیں ہوتا تھا کہ میٹھے میں کچھ نہ کچھ حاضر ہو جایا کرتا، مگر یہاں میٹھا تو کیا پھیکا بھی کوئی دینے کو تیار نہ تھا۔ وہ بے چینی سے کمرے میں ٹہلتا رہا، نہ ٹی وی میں دل لگ رہا تھا اور نہ کتابوں میں۔ نانی کے ناراض ہو جانے سے گھر میں پرہل سناٹا ناچ رہا تھا۔ آج تک کسی بھی قسم کا معرکہ نانی اور اس کے درمیان کبھی نہیں ہوا تھا۔ نانی کی ہی وجہ سے اس کی وی آئی پی حیثیت تھی گھر میں، مگر نانی نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ وہ سخت کبیتہ خاطر ہو رہا تھا۔ وہ فون پر سجیلا سے بات کر رہی تھی۔ اگر نانی کی طبیعت خراب نہ ہوتی تو میں یہاں سے کب کی چلی جاتی۔ سوچ رہی ہوں میرے جانے سے وہ کھاٹ سے ہی نہ لگ جائیں۔ باولی ہو گئی ہو تم، جنہوں نے تمہاری پرواہ نہیں کی، تم ان کی پرواہ میں مری جا رہی ہو۔ مگر سجو آپا، بس بس، میں اگر تمہاری جگہ ہوتی تو ایک منٹ بھی یہاں نہ ٹھہرتی۔ تم یہاں رہ کر یہ ثابت کر رہی ہو کہ تمہاری کوئی عزت نفس ہی نہیں ہے۔ کہہ تو آپ صحیح رہی ہیں، لیکن ویکن کو چھوڑو اور آج ہی یہاں سے نکلنے کی کرو۔ تمہارے 4 گھبرو جوان بھائی ہیں، بقول تمہارے گوجرانوالہ کے پہلوان۔ میں تو کہتی ہوں ان کو یہاں بلا کر دماغ درست کروا دو صاحب بہادر کے۔ سجو آپا، آپ تو جانتی ہیں ہمارے گھر کے ماحول کو، بیٹی کے گھر جا کر خون خرابہ نہیں کیا جاتا۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور کہتی کہ فضا کمرے میں داخل ہوئی۔ بھابھی، وہ سجیلا آپا آئی ہیں۔ سجیلا آپا؟ اینا نے حیرت سے زیر لب دہرایا۔ ہاں ہاں، میں سن رہی ہوں۔ ایئر پیس سے آواز ابھری۔ آ جائیں سجیلا آپا، ادھر ہی آ جائیں، میں امی وغیرہ کو بلاتی ہوں۔ فضا کہہ کر کمرے سے غائب ہو گئی۔ سامنے ہی دبلی پتلی اور قدرے لمبی جسامت کی دلکش نقوش والی خاتون کھڑی تھی۔ بھائی تم نے تو فون ہی نہیں کیا، اس لیے میں خود ہی آ گئی۔ سجیلا آپا مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھی تو اس کو ایک دم سے جھٹکا لگا۔ اس نے ہونکوں کی طرح سجیلا کی طرف دیکھا، پھر فون کی طرف۔ کیا دیکھ رہی ہو، پہچانا نہیں؟ سجیلا آپا ہنس رہی تھی اور وہ یوں ہی گمسم کھڑی تھی۔ پھر اس نے بنا کچھ کہے فون بند کر دیا۔ اور سناؤ کیسی گزر رہی ہے؟ سجیلا دوستانہ لہجے میں اس سے پوچھ رہی تھی، اور اس کا دماغ ابھی بھی سائیں سائیں کر رہا تھا کہ روزانہ وہ کس سے حال دل کہتی رہی ہے۔ ضرور اسے کوئی بیوقوف بنا رہا تھا۔ آنٹی نفیسہ کا فون آیا تھا میرے پاس، تمہارا پوچھ رہی تھی۔ سوچا اب تو چکر لگا ہی لوں، کیا سوچیں گی، میرے پاس اتنا سا بھی وقت نہیں ہے۔ سجیلا آپا مسکراتے ہوئے بیٹھ گئیں۔ تم نے تو بیٹھنے کو بھی نہیں کہا تو میں خود ہی بیٹھ گئی۔ سجیلا کی بات پہ وہ شرمندہ ہو گئی۔ میں شادی میں ضرور آتی، لیکن ہمارے ہاں خود اتنی مصروفیت رہی کہ بتا نہیں سکتی۔ تبھی صنوبر آ گئیں۔ بہت بہت مبارک ہو آپا آپ کو۔ سجیلا نے انہیں مبارکباد دی۔ شادی میں تو تم آئی نہیں، صنوبر نے شکوہ کیا۔ بس مصروفیت ہی کچھ ایسی رہی، خیر اب آتی جاتی رہوں گی۔ یہ بتائیں آپ ایک دم سے اتنی کمزور کیسے ہو گئیں؟ سجیلا کا اتنا پوچھنا تھا کہ صنوبر پھپک پھپک کر رونے لگیں۔ اللہ خیر کرے، کیا بات ہے؟ اماں جی کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ سجیلا کو نانی کا خیال آیا۔ صنوبر نے آنسو پونچھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ اماں تو بہت بڑے صدمے سے نڈھال پڑی ہیں،
कैसा सदमा! सनोबर के आंसू फिर बहने लगे। आपा हौसला करें, आप पे तो इतनी बड़ी बड़ी आजमाइशें आई हैं, आप तो बहुत हौसले वाली हैं। सारे हौसले ख़त्म हो गए सजीला, सारे मान टूट गए। वो शाहजेब जो तुम्हारे पास पढ़ने आता था, आधा आधा दिन तुम्हारे घर घुसा रहता था, वो शाहजेब ही बदल गया। सनोबर ने दुहाई दे देकर सारा किस्सा सजीला को सुना डाला। सजीला गौर से सुनती रही, फिर आखिर में बोली, देखिए आपा, ये तो कुदरत के फ़ैसले हैं। मैंने इंग्लिश और फ़िलासफ़ी में MA किया, लेकिन मेरी शादी मैट्रिक पास क्लर्क से हुई। मेरे ही ख़ानदान के लोगों ने कहा था कि मैं बूढ़ी हुई जा रही थी, इसलिए माँ बाप ने क्लर्क का रिश्ता भी गनीमत जाना। तब मेरा दिल बहुत दुखा था और मैंने सोचा था कि मैं एक क्लर्क के साथ ज़िंदगी कैसे गुजारूंगी। जबकि कॉलेज में सीनियर लेक्चरार की पोस्ट थी मेरी, तनख्वाह भी पुरकशिश थी और रुतबा भी बढ़ा, लेकिन ये सब खुदावंद ताला के इख्तियार में है। मैं आज इसी क्लर्क के साथ खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही हूँ। हालांकि बहुत से मामलों में हमारा ज़हनी इख्तलाफ होता है, लेकिन अक्सर मफाहमत मैं करती हूँ और अक्सर कुर्बानी भी मुझे ही देना पड़ती है। इसलिए नहीं कि मैं औरत हूँ, मेरा घर उजड़ जाएगा तो लोग मुझे ही बुरा कहेंगे, बल्कि इसलिए कि मैं ज़्यादा तालीम याफ्ता हूँ। मैं जिस कदर और जितना ज़्यादा ज़िंदगी के पहलुओं पर गौर कर सकती हूँ, शायद इम्तियाज़ नहीं कर सकते। तालीम तो इंसान के शऊर को वसी करती है, खैर ख्वाही के पहलू निकालती है, बुरे को अच्छा बनाती है। ऐना कम तालीम याफ्ता है, लेकिन इसके अलावा और किस चीज़ की कमी है? सनोवर ने जैसे तायीद चाही। सजीला हंस पड़ी, फिर उन्होंने ऐना की तरफ देखा। ऐना ही में तो कोई कमी थी, जब ही तो मामला आप लोगों तक पहुंचा। सजीला ने हंसकर कहा, दुनिया का कोई भी मर्द अपनी सुहागरात में बीवी की डिग्रियां नहीं देखता, वो सिर्फ औरत के हुस्न और हया पर मर मिटता है। अगर शाहजेब तुमसे मुतासर नहीं हो सका तो ज़रूर तुम्हारी कोई कमज़ोरी होगी, तुम इस कमज़ोरी को ख़त्म कर दो, सारी दुनिया खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। सजीला आपा ने नरमी और सादगी से ज़ेर लब मुस्कुराते हुए कहा। ऐना इनसे मुतासर हुए बिना न रह सकी। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। ऐना खुद को हल्का फुल्का महसूस करते हुए लाउंज से निकली तो शाहजेब से बेसाख्ता टकरा गई। ऐना घबरा कर पीछे हटी, लेकिन शाहजेब हनूज ऐसे ही खड़ा रहा। वह ऐना को घूर रहा था। वो सटपटा गई। इससे पहले कि वो कोई उल्टी सीधी हरकत करती, इसके अंदर कोई चिल्लाया, आखिर मैं शाहजेब से क्यों डरती हूँ, क्यों घबराती हूँ? ऐसी कौन सी चीज़ है इसके पास? एक ढंग का अखलाक तो है नहीं। ये सोचते हुए वो नहायत एतमाद और सकून से इसे नज़रअंदाज करके इसके पास से गुजर गई। एतमाद की कमी ही इसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी थी, जिस पे इसे काबू पाना था। आज तक वो यही सोचती रही कि तालीम से ही इंसान में खुद एतमादी आती है, लेकिन सजीला आपा से मिलने के बाद इसे एहसास हुआ था खुद एतमादी दरअसल कुछ और नहीं, इज़्ज़त नफ्स का दूसरा नाम है, और अब इसे इज़्ज़त नफ्स को थाम कर चलना आ गया था। चाय बनाते हुए इसे फिर टेलीफोन वाली सजीला आपा का ख्याल आया तो इसने अपनी बेवकूफ़ी पर नए सिरे से शर्मिंदगी महसूस की। हमज़ा, ज़रा मेरी बात सुनना। दौड़ते हुए हमज़ा के कदम रुक गए, लेकिन वो बहुत जल्दी में था। कोई काम है आपको मुझसे? नहीं, काम तो नहीं था। फिर जल्दी बताएं, मुझे देर हो रही है। ये तुम सब ने क्या नानी के कमरे में रहना शुरू कर दिया है? आपने भी क्या वहाँ आकर रहना है? मैं क्यों आकर रहूँगा? मेरे पास मेरा कमरा नहीं है क्या? मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि सारा घर खाली पड़ा रहता है और सब इनके कमरे में घुसे बैठे रहते हैं। शाहजेब की बात पे हमज़ा मुंह पे हाथ रखकर हंसने लगा, फिर राजदारी से बोला, इत्लान अर्ज़ है, पहले भी सब यूं ही कमरों में घुसे रहते थे, फ़कत नानी ही तख्त पर बरजमान हुआ करती थी, इन ही से घर भरा पूरा रहता था। अब वो यहाँ से चली जाएंगी तो घर तो खाली होना ही होना है। ये कहकर हमज़ा छलांगे मारता घर से बाहर निकल गया और शाहजेब को एक नई उलझन में डाल गया। इस उम्र में नानी कहाँ जाएंगी और किसके पास रहेंगी? ख्वाह मुझ पर रोब डाला जा रहा होगा, लेकिन इस दलील से इसका दिल खुद भी मुतमईन नहीं हुआ। वो अपने कमरे में आ गया। रात गए तक कमरे में चहल पहल रही, ऐसा शाज़ ही होता था। वो बेचैन होकर कमरे से निकल आया। नींद तो वैसे ही नहीं आ रही थी। कमरे से निकला तो देखा ज़ुबैर डॉक्टर के हमरा घर से निकल रहा था। डॉक्टर सैफ़ी, और इस वक्त घर में किसी की तबीयत ख़राब है। इसे तशवीश लाक हुई, मगर पूछता भी तो किससे? जिससे बात करता वो उल्टा सुनाने को तैयार खड़ा नज़र आता है। इसकी निगाह ऐना पर पड़ी, जो दूध का गिलास उठाए किचन से चली आ रही थी। बात सुनो। वो ऐना के करीब आ गया। ये ज़ुबैर डॉक्टर सैफ़ी को क्यों लेकर आया था? मुझे क्या मालूम? आपका घर है, आपको मालूम होना चाहिए। ऐना की लापरवाही और डिठाई पे वो तिलमिला कर रह गया। जलता कुर्ता कमरे में आ गया। नानी रात भर बुखार में जलती रहीं, लेकिन उन्होंने दवा नहीं ली। घर का हर फर्द इनकी ज़िद के आगे हार चुका था। इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी तो सनोबर बेचैन हो गई।
زبیر اماں کی طبیعت بگڑ رہی ہے، تم اماں کو ہسپتال لے چلو۔ صنوبر کی آواز اتنی بلند تھی کہ شاہزیب نے برآمدے میں سنی اور پھر اس سے رکا نہیں گیا۔ وہ نانی کے کمرے میں تیزی سے داخل ہوا۔ جب نانی دوا نہیں پئیں گی تو ڈاکٹر کیا کر لیں گے؟ زبیر پریشانی سے کہہ رہا تھا۔ نانی تو شروع سے ہی ایسی ضدی تھیں، گھر میں کسی سے بھی لڑائی ہوتی وہ یوں ہی اٹھوائی کٹوائی لے کر پڑ جاتی، مانتی تھیں تو صرف ایک سے، اور وہ تھا شاہزیب۔ شاہزیب کو کمرے میں دیکھ کر زبیر اور صنوبر چپ ہو گئے۔ شاہزیب انہیں نظر انداز کرتا ہوا نانی کے پاس چلا گیا جو آنکھیں موندے پڑی تھیں۔ شاہزیب ان کی پٹی پر ٹک گیا۔ نانی، اس نے آواز دی۔ نانی آنکھیں کھولیں۔ شاہزیب نے تڑپ کر ان کا چہرہ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لے لیا جو سرخ ہو رہا تھا اور بخار کی حدت سے تپ رہا تھا۔ نانی، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کا بہت دل دکھایا ہے۔ نانی نے ذرا سی آنکھ کھولی تو ایک ننھا سا آنسو ان کی جھریوں میں ڈوب گیا۔ احساس ندامت سے اس کا سر جھک گیا۔ چند لمحے یوں ہی گزر گئے۔ فضا چائے لیے کھڑی تھی۔ شاہزیب نے وہ چائے گھونٹ گھونٹ نانی کو پلائی، پھر زبیر نے پانی اور دوا بھی اسے پکڑا دی۔ انہوں نے چپ چاپ پی لی۔ اب اس کے دل کی بے چینی زائل ہو گئی جو پچھلے کئی گھنٹوں سے اس پہ طاری تھی۔ اسے اس وقت سب سے زیادہ غصہ اینا پہ آ رہا تھا۔ اگر وہ رات ہی کو بتا دیتی تو نانی کو اتنی تکلیف نہ سہنی پڑتی۔ نانی غنودگی میں چلی گئیں۔ وہ وہیں ان کی چارپائی سے لگا بیٹھا رہا۔ آج اس نے آفس جانے کا ارادہ بھی ملتوی کر دیا تھا۔ گھر میں معمول کے کام ہونے لگے۔ شاہزیب بھائی، آپ کے لیے ناشتہ لے کر آؤں؟ وہ فضا تھی جس کے سر میں کل درد ہو رہا تھا۔ شاہزیب بھائی، آپ نے آفس نہیں جانا؟ میں نے آپ کے کپڑے پریس کر دیے ہیں، سہیب پوچھ رہا تھا۔ صنوبر بھی اب سکون سے بستر میں بیٹھ گئی تھی مگر بیٹے سے کچھ نہیں بولی تھی۔ شاہزیب نے ماں کی طرف دیکھا۔ 2-3 دن کے بعد ماں کو دیکھا تھا، وہ بہت کمزور اور ملول سی دکھائی دے رہی تھیں۔ فضا، امی کو ناشتہ کرا دیا؟ بس اتنی سی بات پہ صنوبر کا سارا ملال و غم زائل ہو گیا اور مسکرا کر بولی، پگلے تجھے پتہ ہے میں صبح ہی چائے کے ساتھ بسکٹ لے لیتی ہوں، مجھے وقت پہ دوا لینا ہوتی ہے۔ نانی کی اتنی حالت خراب تھی، کسی نے مجھے بتانے کی زحمت ہی نہیں کی، اور یہ موٹا نمبردار بن رہا تھا۔ نانی کو اگر کچھ ہو جاتا تو میں ایک ایک کو پوچھ لیتا۔ یہ کہتے ہوئے شاہزیب نے محبت سے نانی کا ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگا لیا۔ اب ان کا بخار کم ہو رہا تھا۔ زبیر شاہزیب کے غصے پہ ہنسنے لگا۔ دراصل دنیا گول ہے، قصہ جہاں سے چلا تھا بات پھر وہیں آ جائے گی۔ رات کو امی نے بھابھی سے کہا تھا کہ وہ آپ کو جا کر بتا دیں کہ نانی کی طبیعت صحیح نہیں ہے، لیکن انہوں نے پیغام آپ تک نہیں پہنچایا۔ شاہزیب جزبز ہو کر رہ گیا۔ نانی کا بخار اب کم ہو رہا تھا۔ انہوں نے ذرا سی آنکھیں کھولی تو سامنے ہی شاہزیب کو بیٹھا پایا۔ شاہزیب نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں نانی؟ میں تجھ سے ناراض نہیں تھی، بلکہ تو مجھ سے خفا تھا۔ اب تو بتا، تیری ناراضگی دور ہو گئی یا ابھی باقی ہے؟ شاہزیب چپ رہا۔ اس کے چہرے پر تفکر اور سنجیدگی دیکھ کر وہ پھر بولی، اگر تو سمجھتا ہے تیرے ساتھ جو زور زبردستی والا معاملہ ہوا ہے تو میں اینا کو لے کر یہاں سے چلی جاؤں گی۔ انہوں نے سنجیدگی سے کہا، آپ مجھے پھر سے بلیک میل کر رہی ہیں۔ نہیں چاند، اب میں تیرے ساتھ زبردستی نہیں کروں گی۔ تمہارے ماں باپ سلامت ہیں، وہ جو چاہیں فیصلے کریں، میں کون ہوتی ہوں تمہیں باندھنے والی؟ شاہزیب نے نانی کے ہاتھ تھام لیے اور آہستگی سے بولا، سچ تو یہ ہے کہ آپ مجھے اب بھی بلیک میل کر رہی ہیں، حالانکہ آپ کو پتہ ہے آپ ہمارے بغیر اور ہم آپ کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ شاہزیب کا اتنا کہنا تھا کہ ان کے آنسو جھرجھر بہنے لگے۔ شاہزیب نے ان کے آنسو پونچھے، پھر آہستگی سے بولا، جس دن سجو آپا آئی تھیں اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا تھا، تمہاری دلہن کم تعلیم یافتہ ضرور ہے لیکن کم عقل نہیں ہے، تمہاری بے توجہی کی وجہ سے وہ کم عقلی کا ثبوت دے رہی ہے، اگر تم نے یہی رویہ رکھا تو وہ خود کو کبھی تمہارے قریب نہیں کر پائے گی، اسے حوصلہ اور اعتماد تم سے حاصل کرنا ہے، وہ اتنی نادان بھی نہیں کہ تمہاری محبت پا کر اس توازن کو برقرار نہ رکھ سکے۔ اور تب میں نے اپنی زندگی سے مفاہمت کر لی تھی۔ سجو آپا میری استاد بھی رہ چکی ہیں، وہ میری ہی نہیں آپ سب کی طبیعت سے بھی واقف ہیں۔ انہوں نے ایک بات اور بھی کہی تھی کہ اینا گھر بھر کی مشترکہ پسند ہے اور جس فرد کے لیے اتنے افراد چاہت رکھتے ہوں اسے ٹھکرانا سراسر بیوقوفی ہے، اور انہیں امید تھی میں یہ بیوقوفی نہیں کروں گا۔ شاہزیب کا اتنا کہنا تھا، نانی کا چہرہ پھول کی طرح کھل گیا اور انہوں نے شاہزیب کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ ارے میں تو پہلے ہی کہتی تھی، میرا چاند ایسا نہیں ہے، ضرور کسی کی بد نظر لگی ہوگی، اللہ کرے کالا ناگ ڈسے اس کو۔ نانی کے کوسنے پہ کمرہ یکدم زعفران زار بن گیا۔ شاہزیب بھی ہنسنے لگا۔ نانی ایک بات تو بتائیں، یہ کالا ناگ ڈسنے کس وقت آتا ہے؟ ہم نے تو اس زمانے میں کہیں ناگ نہیں دیکھے ماں سوائے نیشنل جغرافک کے۔ حمزہ نے نانی سے معلومات چاہیں تو انہوں نے حمزہ کو گھور کر دیکھا۔ ننھے فتنے، تجھے ہر چیز کی خبرگیری کی بڑی فکر رہتی ہے، ایسے مزے اپنے باپ سے لیا کر جو دنیا بھر کا چھا کٹا ہے۔ لو حد ہو گئی، 3 دن گھر میں قیامت آئی رہی اور وہ مجسٹریٹ لام پہ چڑھا بیٹھا رہا، غیرت نہ آئی اسے؟ ہائے مگر وہ تو اجتماع میں گیا تھا،
اب تک نہیں لوٹا۔ کسی نے خبر بھی لی، اس کی خیریت سے پہنچ گیا تھا۔ اتنے میں رحمت علی کمرے میں داخل ہوئے۔ السلام علیکم۔ نانی کے منہ میں کرواہٹ کھل گئی۔ اے لو، شیطان کا نام لو اور شیطان حاضر۔ اس بات پہ سب کے قہقہے ابل پڑے، بمائے رحمت علی کے، جنہیں معلوم تھا ان کی ساس ان کی غیر موجودگی میں کس قدر پریشان ہو رہی ہوں گی، اور ابھی تھوڑی دیر میں وہ اس کے کھانے کی فکر میں فضا کو ڈانٹنے لگیں گی۔ اے فضا، اپنے باپ کو کھانا دے، تیری ماں تو فکر نہیں کرے گی، ساری فکریں فقط ہمارے لیے ہیں۔ فضا مسکراتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ ارے دلہن کہاں ہے؟ نانی کو یکدم خیال آیا۔ اینا، اریو اینا۔ نانی اس قدر جذباتی ہوئیں کہ انہیں کھانسی آ گئی۔ شاہ زیب تیزی سے اٹھا۔ ضرور اتنا تیز بولنا ہے؟ طبیعت دیکھی ہے اپنی؟ ارے وہ بچی تو ایک آواز میں سنتی تھی۔ کہاں چلی گئی؟ کہاں جانا ہے اس نے؟ باہر ہی ہوگی، آپ آرام کریں، میں دیکھتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے شاہ زیب کمرے سے باہر نکل آیا۔ برآمدہ، صحن، کچن، وسطی کمرہ، وہ کہیں بھی دکھائی نہ دی تو شاہ زیب نے فضا کے کمرے میں جھانکا، وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ اسٹور کے سامنے سے گزرتے ہوئے جب اس کی نگاہ اپنے بیڈ روم کے کھلے دروازے پہ پڑی تو اینا کا وجود نظر آیا۔ اسے دیکھ کر شاہ زیب اندر آ گیا۔ میں تو سمجھا تھا تمہیں واپس کمرے میں لانے کے لیے مجھے بہت پاپڑ بیلنا ہوں گے، لیکن تم تو خود بخود آ گئی۔ اینا شاید رو کر بیٹھی تھی، اس کی آنکھیں بتا رہی تھی۔ اس نے سنجیدگی سے شاہ زیب کی طرف دیکھا، پھر اپنے سوٹ کیس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، اس کمرے میں میرے کپڑے موجود تھے، اس وجہ سے مجھے یہاں آنا پڑا، آئندہ کبھی نہیں آؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا سوٹ کیس اٹھایا اور آگے بڑھی۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ شاہ زیب کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ یہاں سے جانے کا فیصلہ بھی کر سکتی ہے، ایک کم ہمت اور کم اعتماد لڑکی۔ میں اپنے والدین کے گھر واپس جا رہی ہوں۔ شاہ زیب کو جھٹکا لگا، پھر اس نے خود کو سنبھالا اور مضبوط لہجے میں بولا، میں نانی کو منا چکا ہوں، وہ نانی کا اور آپ کا معاملہ ہے، لیکن معاملہ تو تمہاری وجہ سے شروع ہوا تھا۔ میں زبردستی کسی پر مسلط نہیں ہونا چاہتی، یہ بات تمہیں پہلے سوچنا چاہیے تھی۔ اب بھی زیادہ وقت نہیں گزرا، آپ بھلے سے دوسری شادی کر لیں، میں درمیان میں نہیں آؤں گی۔ اپنے حق سے اتنی آسانی سے دستبردار ہونے کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ آپ نے مجھے کوئی حق ہی کب دیا تھا؟ تو تم نے مانگ لیا ہوتا۔ مسکراہٹ دبا کر شریر نگاہوں سے دیکھا۔ میں اس قابل نہیں تھی، تھکن لہجے میں اتر آئی۔ یہ تمہاری کمزوری تھی، میری نہیں۔ اس نے اپنی آنکھیں اس کے چہرے پہ گاڑ دیں۔ ٹھیک ہے، میں اپنی کمزوریوں سمیت یہاں سے جا رہی ہوں، مگر تمہیں جانے کون دے گا؟ وہ سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، کیونکہ مجھے آپ اپنے کمرے سے نکال چکے ہیں۔ کمرے سے نکالا تھا، اپنی زندگی سے تو نہیں۔ اینا نے چونک کر سر اٹھایا، اور جہاں آمادگی و سپردگی کا پورا پورا احساس تھا، لیکن یہ غلط فہمی بھی تو ہو سکتی تھی۔ اس نے اپنی سوچ کو جھٹک دیا۔ نانی کی اتنی حالت خراب تھی اور تم نے مجھے بتایا تک نہیں، اگر انہیں کچھ ہو جاتا تو پتہ ہے میں تمہارا کیا حشر کرتا؟ اس نے ڈرایا۔ کس بنیاد پہ آپ میرا حشر کرتے؟ تعلق ہی کیا ہے آپ کا اور میرا؟ بڑے اعتماد سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا گیا۔ شاہ زیب ششدر رہ گیا۔ لگتا ہے سجو آپا نے ٹھیک ٹھاک ڈوز دی ہے تمہیں۔ ڈوز تو آپ کو بھی ملی تھی، تبھی تو آپ میرا راستہ روکے کھڑے ہیں۔ میں اگر جاہل اور کم فہم تھی تو آپ نے کون سا اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیا؟ شاہ زیب لاجواب سا ہو گیا، پھر توقف سے بولا، دراصل ہر مرد کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی شریک سفر ہر قسم کی خوبی کا پیکر ہو۔ تم کم تعلیم یافتہ ہو، یہ ہم سب ہی جانتے تھے، لیکن تمہارے انداز جس طرح مجھ پر واضح ہوئے، میں در حقیقت برداشت نہیں کر سکا، اور شاید میں کبھی نہ بھلا پاؤں اپنے گھر سے رخصت ہوتے وقت تمہارا با آواز بلند رونا اور میرے دوستوں کا مذاق اڑانا۔ وہیں میرا میٹر گھوم چکا تھا، اور تمہارا پہلا امپریشن ہی مجھے چراغ پا کر گیا تھا۔ اینا رخصتی کے واقعے پر ذرا دیر کو شرمندہ ہوئی، پھر سنبھل کر بولی، میں پہلی بار اس گھر سے رخصت ہو رہی تھی تو کیا میں روتی بھی نہیں؟ اسے ڈھٹائی سے کہنا پڑا۔ ہاں جی، فقط آپ ہی تو بابل کی چوکھٹ چھوڑ رہی تھیں۔ زمانے میں اس سے قبل تو کوئی لڑکی رخصت ہی نہیں ہوئی تھی۔ مجھے رخصت ہونے پہ رونا نہیں آ رہا تھا، بلکہ اس بات پہ کہ میں کیسے، ہاں بولو، میں کیسے ایک تعلیم یافتہ شخص کے ساتھ زندگی گزاروں گی۔ اس کی صاف گوئی اور سادگی شاہ زیب کو اتنی اچھی لگی کہ اس کے دل سے ساری کثافت دھل گئی۔ شاہ زیب نے اسے اپنے قریب کر لیا۔ پاگل لڑکی، تم یہ سب کچھ مجھ سے پہلے بھی تو ڈسکس کر سکتی تھیں، میں تمہارے سارے اندیشے زائل کر دیتا، اور شاید تب ہمارا تماشا بھی نہ بنتا۔ تو کیا آپ ایک جاہل لڑکی کو قبول کر لیتے؟ ہوں، ہاں کرنا ہی پڑتی، بقول نانی کے بٹوا سی صورت جو ہے تمہاری۔ شاہ زیب نے اس کا چہرہ تھام کر اس قدر بساختہ کہا کہ اینا اپنی ساری حیرانی بھول گئی۔ اس کا سرخ پڑتا چہرہ اور شرم سے نگاہیں چراتا انداز شاہ زیب کے دل میں اتر گیا۔ کیوں، ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں؟ وہ لطف لیتے ہوئے اسے چھیڑنے لگا۔ اینا کو سجھائی نہ دیا کہ وہ کیا کرے۔ سب کچھ اتنی جلدی اور بآسانی ٹھیک ہو جائے گا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ شاہ زیب نے اسے خود سے قریب تر کر لیا۔ اینا کے اوسان خطا ہونے لگے۔ کیا کرتے ہیں، دروازہ کھلا پڑا ہے، وہ گھٹی گھٹی آواز میں اتنا ہی کہہ سکی۔ شاہ زیب قہقہہ لگا کر ہنس پڑا۔ کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے ملن پہ سب ہی سجدہ شکر بجا لائیں گے، ہر ایک کی فکر ختم ہوگی۔ مارے شرم کے اینا کی آنکھوں میں پانی چمکنے لگا،
اور اسی اثنا میں زبیر کی آواز آئی، بھابھی آپ کا فون ہے، شاید سجیلا آپا ہیں۔ سجیلا آپا، اینا کو کرنٹ سا لگا، کہیں یہ وہی فون تو نہیں؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا، مجھے بھی سجیلا آپا سے بات کرنا ہے۔ آپ کیا بات کریں گے؟ اینا گھبرا گئی۔ شاہ زیب ہنس پڑا اور اس کی چھوٹی سی ناک چھوتے ہوئے بولا، بس ان کا شکریہ ہی ادا کرنا ہے۔ اس سے قبل شاہ زیب کمرے سے پہلے نکل کر فون کی طرف بڑھتا، اینا فون کے نزدیک پہنچ چکی تھی اور ریسیور کان سے لگا لیا۔ ادھر وہی آواز تھی، سوری رانگ نمبر، یہاں کوئی اینا نہیں ہے۔ اس نے قدرے سختی اور پراعتماد لہجے میں کہہ کر فون بند کر دیا، اس اندیشے کے تحت کہ یہ وہی رانگ نمبر تھا۔ شاہ زیب اینا کی اس حرکت پر ہک دک رہ گیا۔ تم نے سجیلا آپا سے بات کیوں نہیں کی؟ کیونکہ مجھے اب ان کے مشوروں کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اسی اعتماد سے مسکراتے ہوئے نانی کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ شاہ زیب حیران پریشان کھڑا تھا، لیکن دوسرے ہی لمحے سر جھٹک کر وہ بھی نانی کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اسے سجو آپا سے کیا لینا دینا تھا؟ اب لین دین تو اینا سے تھا۔ دوسرے ہی پل وہ بھی انہی کہکہوں میں شامل تھا جو نانی کے کمرے کو زعفران زار بنا رہے تھے۔ آپ سب کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، ہمیں انتظار رہے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ بہت جلد ایک اور خوبصورت مکمل ناول کے ساتھ ملیں گے۔